अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ ग्रूमिंग पे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे लिए ग्रूमिंग में आपकी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रूमिंग के साथ साथ जब आप ग्रूमिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि हमारे नेल साफ़ होने चाहिए, हमारे पैर साफ़ होने चाहिए, बालों का ख्याल रखना चाहिए, अपनी अपीयरेंस जो हमारा जो इंटीरियर होता है उसको आपने बहुत बेहतर करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके दांत। आपके जो दांत होते हैं वो आप देखें कि आपकी पूरी एक जो फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फीचर है, फीचर तो नहीं कहेंगे, मतलब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पूरे फेस की, वो है आपके दांत। तो दांत हमारे साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने दांतों को जो है बहुत इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा स्मोकर्स हैं, उनका प्लाक होता है, या लोग हैं जो पान छालियाँ ज़्यादा खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो उनके दांतों पे बहुत ज़्यादा स्टेन्स होते हैं। अब क्या होता है कि लोग वैसे तो बड़े साफ़ सुथरे होते हैं, मैंने बहुत से ऐसी ख़वातीन देखी, बहुत से ऐसे मर्द हज़रात देखे हैं जो वेरी नीट एंड क्लीन, बट व्हेन दे स्माइल उनकी जो डेंटल हालत होती है वो बेहतर नहीं होती है। इसी तरह हमारे दांतों में सिर्फ ये नहीं कि हमें सिर्फ उनको क्लीन रखना है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो हमारे दांतों से कनेक्टेड होती है। हमारे दांत में कीड़ा ना लगा हो, हमारी माउथ में जो माउथ फ्रेशनेस की क्यों बात करते हैं कि हमारी ब्रेथ जो है वो स्मेली ना हो। हम किसी के साथ बैठें तो हमें कोई एम्बैरसमेंट ना हो कि हमारे दांत गंदे हैं। तो दांत एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक आपका ज़रूरी चीज़ है जिसको साफ़ रखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्माइल करते हैं, हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी बात करने से सबसे पहले हमारे दांत बाहर आते हैं। आप देखिए छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं। आँखों को सुबह में, जैसे मैं बच्चों को छोटे होते से कहती थी कि दांतों का एक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और आपकी आंखों में जो ऐसे म्यूकस आ जाता है और आपकी आंखें सुबह सुबह आपने देखा होगा जब हम मुंह धोते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि रात का थोड़ा बहुत जो है कचरा वो रह जाता है, उसको भी हमने देखना होता है कि हम कहीं प्रेजेंटेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैंने बहुत से लोग देखे जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा रहे होते हैं बट दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर आईज़, देयर टीथ। तो ये आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ डेंटिस्ट भी होंगे, ब्यूटी एक्सपर्ट भी होंगे, उनसे हम पूछेंगे। और एक इमेज आपका जो पूरा बनता है, एक पूरी पर्सनालिटी जो बनती है, उनसे भी हम बात करेंगे। इमेज कंसल्टेंट भी होंगी कि आप अपना इमेज कैसे बिल्ड करते हो, आप अपनी अपीयरेंस कैसे बेहतर करते हो। ये तो आज का हमारा टॉपिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आज डिस्कस करनी थी, सो फॉर सम रीज़न आई वेंट टू द हॉस्पिटल येस्टरडे एंड वहाँ पे मैंने एक ऐसा केस सुना जो ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और पेरेंट्स के लिए, उन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि जी हमने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, या हम अपनी दीदा दलेरी दिखा रहे हैं या अपनी कर रहे हैं। वहाँ एक ख़ातून आई हुई थी और जब मैंने देखा कि वो बहुत रो रही हैं और बड़ी परेशान हैं, तो पहले तो मैंने उनसे बात नहीं की। इतनी देर में उनके बेटे आ गए, यंग बच्चे थे, और उनके रिश्तेदार आ गए और उनको बहुत कंसोल कर रहे थे, उनको बिठा रहे थे और समझा रहे थे, और वो रोए जा रही थी। एंड शी वाज लाइक कि शी इज़ इन द आईसीयू। बस मुझे इतनी आवाज़ आई कि वो आईसीयू में है और ये है और वो है। जब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आपका पेशेंट ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी आईसीयू में है। मैंने कहा तो क्या हुआ आपकी बेटी को? तो उन्होंने कहा मेरी बेटी का डॉक्टर ने अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वो यही बात करें कि उसका ब्रेन डेड हो रहा है। तो मैंने कहा हुआ क्या है? तो शी सेड कि मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड ने उसका गला दबा दिया और इतनी बुरे तरीके से चोक किया है उसको कि मेरी बेटी की जितनी नर्व्स हैं जो ब्रेन को ऑक्सीजन देती हैं वो सारी डैमेज होती जा रही हैं। फॉर 2 सेकेंड्स मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी में जान नहीं है, और मैंने उनको कहा आप क्या बोल रही हैं, आपकी बेटी क्यों कैसे हुआ? तो कहती है मेरी बेटी क्योंकि हमसे एंग्री थी, मेरे से बनती नहीं थी, मतलब हमसे हमारे ख़िलाफ़ हो गई थी, मेरे ससुराल वालों के, अपने नाना नानी, दादा दादी, बहन भाइयों सबके ख़िलाफ़ थी, जस्ट फॉर दैट गर्ल, और उसके साथ शिफ्ट हो गई थी। somewhere that other girl was living in some बुखारी and कोई अपार्टमेंट में, और मेरी बच्ची इस कॉलेज में पढ़ती है और मेरी बच्ची उसके साथ शिफ्ट हो गई थी। और अभी कुछ ही दिन पहले उसने डिसाइड किया था, इनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, तो शी वाज कमिंग बैक, और उसने उसके साथ ये कर दिया। सो मेरे बताने का मकसद ये है कि आई नो कि हमें ये बातें शायद
نہیں ہم سمجھتے, پلیز میں ریکویسٹ کروں گی, میرے بھی بچے ہیں, میری بھی بڑی بیٹی ہے, اکیلی رہتی ہے لیکن یہاں نہیں رہتی, باہر رہتی ہے, اپنے بچوں پہ پلیز چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ کن کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے کون دوست ہیں, ان کی کیا انٹینشنز ہیں, وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اتنی وہ ڈسٹربنگ سچویشن تھی کل کہ جس مسئلے کے لیے میں گئی تھی وہ تو مسئلہ میں بھول گئی, لیکن اس سے ان کے ساتھ جب میں بیٹھی تو مجھے لگا کہ یا اللہ اس عورت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اور اس کے بھائی نے مجھے باہر نکل کے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کا برین ڈیمیج ہو رہا ہے اور وہ نہیں شاید سروائیو کر پائے گی. تو پلیز آپ کے بچے کن سے مل رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں, کیوں رہ رہے ہیں, ان کی کیا پرابلمز ہیں, وہ سنیں ان سے. یہ نہ ہو کہ وہی سیکرٹ فرینڈز ڈھونڈیں اور وہاں جا کے اپنی بات کریں یا پریشانیوں کو شیئر کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. آج ہم بات کرنے والے ہیں اورل ہائیجین پہ, جو کہ آپ کی گرومنگ میں بھی آ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کے دانت, آپ کا پورا امیج جو بنتا ہے, آپ کی فیچرز جو ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اورل ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر محبوب الحق, جو کہ کاسمیٹک ڈینٹسٹ, اسمائل ایکسپرٹ, فیکلٹی ممبر LUMHS اینڈ ممبر فیکلٹی آف رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آمنہ حیات, جو کہ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں, اینڈ شی از دا اونر آف براو بار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. آپ لوگوں نے کوئی کوآرڈینیشن کی؟ اٹس لائک یو گائز ہیو ڈن سم کوآرڈینیشن. ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ مجھے بتائیں, آپ سے میری بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے, آپ کون سی ڈائٹ پہ ہیں جو اتنے لین ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ Actually, I have been playing squash quite a lot. So, I mean, میرا خیال ہے کہ بھائی otherwise the diet is as usual. اچھا, لیکن یہ اچھی بات ہے. سی دیکھیں, ہم اورل ہائیجین کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ, بات یہ کہ اپنے آپ کو فٹ رکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل بالکل, یہ بالکل ایک ایز اے ڈاکٹر آئی ووڈ لائک آپ جیسے جیسے آپ ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو یو نیڈ ٹو بلڈ سم مسلز ٹو گین سم مسل ماس. اینڈ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, ناٹ جسٹ آپ ڈینٹسٹ ہیں, لیکن آپ ہیں تو ڈاکٹر ہی نا. یہ لوگوں کو بتائیں کہ ٹائملی آپ کو اپنے چیک اپس کرانا کتنا ضروری ہے. دیکھیں, ان ٹرمز آف ڈینٹسٹری 6 months اسپیشلی ان اے گروئنگ چائلڈ, تو وہ تو بہت نیڈیڈ ہے ایوری 6 months, بیکاز یو come across many problems like cavities یا crowding of a teeth. وہ آپ ہر 6 مہینے 8 مہینے میں اگر چیک اپ کرائیں گے تو they are very much preventable. اور اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو you need to go to dentist every year at least after 12 months. تو ڈینٹسٹ بھی سستے ہو جائے نا پھر. نہیں, ہم کنسلٹیشن پوائنٹ آف ویو سے تو سستے ہیں نا. سو اٹ مینس اگر آپ سال میں ایک دفعہ جاتے ہو تو دیٹ از کہ آپ کوئی بھی میجر پرابلم میں ٹرن انٹو ہونے سے پہلے ہی آپ آ جاتے تو وہ بڑا سستا پڑتا ہے. اچھا, پہلے تو مین اس پہ آ جاتے نا کہ تو آپ نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں ایک سٹینز کا چکر پڑ گیا ہے اسموکنگ والوں کا یا پلاک, ویسے کچھ ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ برش بھی کریں, سب کچھ کریں, بٹ ایک وہ جو پیلا پن ہے وہ نہیں ختم. نہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی برشنگ کریں, بٹ چائے, کافی, ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہے, پیزا, برگرس, دیز sort of dietary habits attract the plaque quite frequently because they are not very rich in fibers. سو اس کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 1 سال میں جب آپ وزٹ کرو گے تو میرا خیال ہے پروفیشنل کلیننگ از ناٹ دیٹ ایکسپینسو. جی ٹھیک ہے, تو وہ سال میں 1 دفعہ اگر آپ جا کے کرواتے ہو تو یو وڈ prevent a lot of problems that are going to happen. بالکل آپ نے چو کرنا ہے, آپ کا سارا سسٹم ہی یہاں سے. وہ آپ ایک تو آپ کے stains remove ہو جائیں گے, you will achieve a better good smile and you will get rid of many diseases which going to بالکل. اچھا آمنہ, ہم کیونکہ اورل ہائیجین کی بھی بات کریں and ہم we talking about beauty also and self grooming, بہت سی ایسی لڑکی آتے ہوں گے آپ کے پاس کلائنٹس جو ویسے تو بہت شوق ہے یہ بھی کروا لیں گے, لیکن ہائیجین نہیں ہوتی ہے. بالکل, بہت سارے ہوتے ہیں, بٹ آئی فیل کہ لوگوں کو اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے, بیکاز وین یو لک گڈ یو فیل گڈ ایز ویل. سو دس از مائی ایبسلیوٹ مین مانترا آف دا ڈے کہ آپ صبح اٹھیں, آپ 5 منٹ لگا لیں اپنے اوپر. بالکل, ایک اچھا اپنا روٹین فالو کریں, فیس واش کریں, برش کریں,
बाल कोम करें, थोड़ा सा मेकअप लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, एंड देन यू गो आउट एंड देन यू स्टार्ट योर डे. एंड देन यू स्टार्ट योर डे. इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लेट मी बी ऑनेस्ट. मैं तो बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि सुबह उठे जल्दी अच्छे कपड़े पहने. मैं तो पजामा टी शर्ट में ही आती हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर नॉट जस्ट गेनिंग अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे आपने जी, बोला, बिल्कुल. बट यू आर प्रिवेंटिंग द अदर्स टू बी हर्ट. जी, तो आप अगर ब्रेड बिल्कुल ठीक स्मेल है, के साथ बिल्कुल हो, ठीक यू आर है. नॉट लुकिंग गुड, यू आर बिल्कुल ठीक. स्मेलिंग नॉट वेरी वेल, बिल्कुल तो जाहिर है सही. अगला बंदा भी जो है अनकंफर्टेबल होगा जिसके साथ Uncomfortable आप जा होगा. रहे हैं, ऑफिस में बैठ रहे हैं. पर अब ना लोगों को लैशेस लगवाने का लड़कियों को बड़ा शौक है, ब्राउज बनवाने का शौक है, सब अपना करेंगी, लेकिन वैसे हाइजीन नहीं होगी. तो हाउ डू यू हैंडल, लाइक अगर कोई ऐसा आ भी जाता है, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. It is, and then that's the client. We can't say anything, but obviously ये आपके ऊपर, the way you treat yourself, the other will treat you the same way. So I feel कि आप अपने आप को value करें. मतलब that's something so necessary. नेसेसिटी है. हाँ. और आप कर ही नहीं सकते इसको. हाँ, इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कि आपसे बू आ रही है और आप कहीं जा रहे हैं, like it's just totally unacceptable in a social setting. मैं बताऊं, हम being a Muslim country, we are supposed to be, क्योंकि हमारी शरीयत में है कि सफाई is a nisf ईमान, so we were supposed to be more cleaner than the other nations. Others, yes, please. Honestly speaking, but it is vice versa. Honestly speaking, हम सबसे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, what makes your approach to cosmetics dentistry जो होती है different from general dentist? देखें, जनरल डेंटिस्ट ट्रीट्स योर हेल्थ एंड फंक्शन. I just not only treats the health and function, but I treat the aesthetics, I treat the confidence, I treat the lifestyle, and I treat the overall personality build-up. देखिए, कॉन्फिडेंस तो एक ऐसी चीज़ है कि वो आप में कोई बहुत ही मुश्किल से बिल्ड कर सकता है, वो इनेट होता है या तो नहीं आमना, I would आ जाता है लोगों के हाथ देने से. मैं आपको बताऊं, आप जितना, जैसे अभी मैम ने बताया कि आप जितना अच्छा दिख रहे होंगे अपने आप को मिरर में देखेंगे, आप उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा खुद से. आप अगर खुद को अच्छे लग रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अगर आप अच्छा लगने की कोशिश भी करें तो आपके इर्द गिर्द वाले आपको बहुत डाउन करने की कोशिश करते हैं. ये क्या पहन लिया, और खास तौर पे बच्चे, ये क्या पहन लिया है, ये क्यों करवाना है, ऐसे क्यों करना है. ऐसा है कि नहीं आमना? ऐसा होता है, स्पेशली जब लोग ब्राउज करा के जाते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ब्लेडिंग है, तो फॉर फर्स्ट 5 days वो थोड़ा डार्क होता है. सो व्हेन द क्लाइंट कम्स बैक फॉर टचअप, तो अक्सर वो अपने बच्चों के कमेंट्स हमें बता रहे होते हैं कि मामा आप एंग्री बर्ड क्यों बन के आ गई हैं, या आप क्या बन गई हैं. बट इट्स जस्ट द प्रोसीजर. और वो फिर लाइट भी हो जाता है. बट इनिशियली आई थिंक बच्चे सही कमेंट्स भी देते हैं. दे कम फ्रॉम ऑनेस्टी. तो ये है मेरा ख्याल है कि मैं इनको सेकंड करूंगा इनकी बात को, बिकॉज वेन एवर यू आर गेटिंग एनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर डन, ठीक है, तो इन अवर मेडिकल साइंस इट इज़ एक्चुअली it's been taught to the students कि आप जब कॉस्मेटिक का कोई भी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो पेशेंट, it takes like 24 to 48 hours at least for the body, for the mind to accept those results. आपको शुरू में लगेगा ये पता नहीं क्या अजीब बना दिया. अच्छा, मेरे पास जितने भी अमूमन जो पेशेंट आ रहे हैं, शुरू में हम वीनियरिंग कर रहे होते हैं या स्माइल अपलिफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो इनिशियली उनको लग रहा होता है कि डॉक्टर साहब नहीं, थोड़ा सा फेक लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है. एंड आफ्टर 2 days they come back and I mean they are more than happy about it. डॉक्टर साहब, हम दोनों आपके सामने बैठे हैं, हमारी स्माइल्स में क्या एनहांस हो सकता है? मेरा ख्याल है कि your smile is very much fine. You are the perfect case to show the ideal dentition to anybody. लेकिन डॉक्टर साहब, ये एस्थेटिक्स करना भी एक डिजीज हो गई भी है लोगों को. Well, I consider this as an optional thing ना. देखें आप, मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं जिनके इतने कॉन्शियस होते हैं कि उनके दांत में एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है, वो परेशान हो जाते हैं. और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके मुंह में दांत भी नहीं है और दे आर फाइन. I mean, this is all about care. It's all कि about आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं खुद को. अब ना ब्राउज का जो फेस वाइज आप देखते हो कि किस पे कौन सी ब्राउज, कुछ को आजकल बहुत बुशी सबको पसंद है, तो अब आप खुद सजेस्ट करते हो या फिर अगला कह के जो कहना है? प्रॉपर प्रोसीजर एंड कंसल्टेशन, सो इवन आई कांट do it the way I want to do it. We have to take different measurements from around the face. Everybody has a different face structure. तो वो जब measurements आते हैं, उनका face कैसे enhance होगा, eyebrows, it's called the golden ratio rule. तो उसके through there are like different apparatus
and different rulers we have to use, اور پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کیا آئے گا. نا آج کل تو ہر کسی نے براؤ بار کھول لیا ہے, ہر کوئی آئی براؤز کر رہا ہے, لیشز تو چلے ٹھیک ہے وہ ہو ہی جاتی ہیں, بٹ اس کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ پھر اینڈ میں ڈاکٹرس پہ ہی جانا پڑتا ہے. کیونکہ ابھی کسی کی میں نے سنا تھا لیش گلو اندر چلی گئی تھی اور اتنی انفیکشن ہوئی ہے برے طریقے سے. تو یہ ایک بڑا دیٹ از ویری ڈینجرس, کیونکہ آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, وہ سرٹیفائڈ ہیں کہ نہیں. یہ دیکھا دیکھی میں تو بہت لوگ شروع کر لیتے ہیں, پرائس پوائنٹس بھی میٹر کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا فار ایگزامپل مائکرو بلیڈنگ ہی تو ہے, یہاں پر سو اینڈ سو پرائس کی ہو رہی ہے, وہاں چلے جاتے ہیں. بٹ نو, it's the experience, it's the art, it's also what pigments you are using, sterilization ایسی چیز میں, because you're opening the skin. آپ کے ٹولز کتنے کلین ہیں, آپ کا انوائرمنٹ کتنا کلین ہے, یہ چیزیں سب میٹر کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسکیلنگ اور وائٹننگ اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ نہیں, اسکیلنگ از ایکچولی ہائیجین ٹریٹمنٹ and whitening is a cosmetic one. Scaling mein we remove the extrinsic stains, like the stains which you have acquired from the society, like the tea, coffee, aap jis aapke lifestyle se aap jo acquire karte hain na bahar se, theek hai, to wo aapki staining ho jati hai. We do the scaling and we remove those staining and we bring that to the natural shade, right? Whitening میں we actually deal with the internal color of the teeth. ہم جو آپ کا جو ایکچوئل نیچرل شیڈ ہے اس کو انہینس کر لیتے ہیں ٹوورڈز, آئی مین وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم کتنا اس کو بڑھا کے جائیں. سو بیسیکلی وائٹننگ اینڈ اسکیلنگ آر بوتھ ڈفرنٹ. اچھا, یہ جو آپ کی بیڈ بریتھ ہوتی ہے, از اٹ کنیکٹڈ؟ اوبویسلی مجھے تو پتہ ہے, لیکن موسٹلی لوگ بہت برش بھی کر رہے ہوتے ہیں بٹ روٹ کاز کچھ اور ہوتا ہے. It's the stomach. Yeah, it could be in majority reasons. آپ basically کیا ہوتا ہے کہ آپ کے gastrointestinal proper جو system ہے that starts from here, from your lips and beyond. ٹھیک ہے, it's not just the stomach. So anything wrong here can affect the oral cavity. اور usually وہ خیر it's a primary job of a good dentist یا primary physician ہے جو کہ diagnose کرے گا کہ it's a oral problem or it's a gastric problem. So that's totally, but it is a possibility کہ آپ کا gastric issues کی وجہ سے آپ کو bad breath ہو. dental اور issues آ سکتے ہیں, آپ کے swollen gums ہو سکتے ہیں, because آپ کے usually کیا ہوتا ہے کہ آپ کا acid reflux جو ہوتا ہے, آپ کا جو ulcers ہوتے ہیں, usually patient رات کو سو رہے ہوتے ہیں, reflux ہو رہا ہوتا ہے, تو that acidity affects the enamel surface. وہ آپ کی atresion ہونا شروع ہو جاتی ہے, enamel wear ہونا شروع ہو جاتا ہے, gum issues آنا شروع ہو جاتے ہیں. Again, I'm telling کہ this is a job of a dentist to diagnose the actual problem. بالکل خود سے نہ آپ definitely وہ نہیں کر سکتے, پلان کر کے بیٹھ جائیں کہ میرے منہ پہ یہی اچھا لگنے والا ہے. اسی طرح اگر ہم بیوٹی ایکسپرٹ کی بات کریں کہ اس میں سب کچھ آتا ہے, just not the brows, it's all the image and you have to tell people کہ بھئی آپ کو ہیئر کٹ کون سا سرنے لگے. لڑکیاں تھوڑی فنکی, تھوڑی نہیں کافی ہوتی ہیں. تو اگر ایک سمجھے کوئی ایک برائڈ آپ کے پاس آ گئی ہے, تو آپ اسے کیا سجیسٹ کرتی ہیں اگر لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ بھئی کیا نارمل کیا اپنی بیوٹی کے لیے آپ کو کرنا چاہیے؟ اسکن, آئی وڈ سے اسکن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب آپ کا کینوس جو ہماری ایک اسکن میجر پارٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو باقی کوئی چیز سوٹ نہیں کرے گی. اور اس کے علاوہ آپ ان کا اوبویسلی ڈینٹل میں بھی آ جاتا ہے, بیکاز شی از گوئنگ ٹو بی اے برائڈ, نائس اسمائل, اچھی ہائیجین, وہاں وہ چیزیں آ جائیں گی. اینڈ اوور آل پھر ہیئر پہ بھی ہم کنسلٹیشنس کرتے ہیں, آئی بروز پہ بھی کرتے ہیں. اینڈ انیشلی وین دے آر ان دیئر ہنی مون فیز, تو سیمی پرماننٹ میک اپ ریئلی ہیلپس, کیونکہ بار بار آپ منہ دھو گے تو آپ کو بار بار میک اپ لگانا پڑے گا. آمنہ, آپ لوگ وہ بلش آنس بھی کر رہے ہو, ٹنٹس, بلش آنس, آئی لائنرز, بٹ یہ بلش آن بڑا رسکی ہوتا ہے. ہاں, بلش آن پلیز کین یو ایکسپلین کہ یہ کن اسکنس کے لیے ہے, کیونکہ کوئی بھی جا کے کرا لیتا ہے. اسکن کنڈیشن تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. اف دیر آر بریک آؤٹس تو دیٹس ڈیفینیٹلی اے نو نو. اور اگر آپ کی اسکن میں وہ جیسے کھڈے بھی لوگوں کے ہوتے ہیں, اس پہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیپتھ میں پگمنٹ کین ٹیک اندر شیڈ, اور اوپر والی اسکن پہ اٹ کین ٹیک اندر شیڈ, بیکاز اسٹرکچر چینج ہے نا اسکن کا. سو زیادہ تر ویسے لوگ آئی لائنرز کرواتے ہیں, لپ بلش کرواتے ہیں, کیونکہ آئی ہیو نوٹس پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگوں کی میلانن جو ہے ہماری باڈی میں, اسکن میں, وہ بہت ڈارک ہے.
تو لپس بہت ڈارک ہو جاتے ہیں. سو what we do is we neutralize the lips and make them pink again. So that can last for a year or two. So that's what the procedure, lip depigmentation آپ لوگ بھی کرتے ہیں, because that's one of my specialty as well. We just not do the lips but I do the gums as well, because ہمارے پاس جیسے gummy smile ہوتی ہیں بالکل black تو we do that gummy depigmentation gums, you know. وہ کیسے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ with the help of laser. With the help of laser, because it's very rare. I don't know if somebody is practicing this in Pakistan, but I have been doing it. جی ہاں, کیونکہ since میم نے بتایا کہ ہمارے we live in the sub region where dark pigmentations ہوتی ہیں, تو ہمارے gums بھی darker color کے ہوتے ہیں. Every other person, that's very normal. It's not an abnormality. Not yours though. ٹھیک ہے. So but yeah. So that's نہیں, کچھ یہ بھی ہوتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, جن گمس کی یہ بات کریں وہ زیادہ تر آپ کے یہاں تک ہوتے ہیں گمس, جو نظر زیادہ آ رہے ہیں, جو زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان میں بڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, کمپلیکس آ جاتا ہے. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو, میرا خیال ہے شاید 99% لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ گم ڈی پگمنٹیشن کوئی پروسیس بھی ہے, کچھ ہوتا بھی ہے. نہیں, واقعی مجھے بھی نہیں پتا تھا, مجھے ابھی پتا can be done and I can guarantee the results within 1 week and just over 2 visits. I mean you can just see the cases I have done of gum ڈاکٹر صاحب بالکل وہ کتنے عرصے کے لیے صاف ہو جائیں؟ permanently. permanent pink ہو جائیں گے because that laser is specialized in targeting the pigments in that gums. ٹھیک ہے. So it's painless. It's painless. Painless ہے. It's painless. It's painless. I mean 2-3 دنوں کے لیے ہلکی پھلکی سی آپ کے نا وہ burning feel. ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا یہی کہتے ہیں نا, no, I have been telling you. ایسے ہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر, ایون آپ لوگ بھی, یہ ہلکا سا درد ہوگا. You have come across to my clinic. میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں I consider this a crime کہ میرے ڈینٹل چیئر پہ پیشنٹ کو پین ہو. بالکل. I don't believe in this concept. دیکھو ایک پیشنٹ ہمارے پاس وہ تکلیف میں آ رہا ہے اور this is not justified کہ میری ڈینٹل چیئر میں بھی اس کو پین ہے. لیزر سن کے ہی مجھے گم پہ کچھ ہو رہا ہے, ایسے مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں, شرنک, وہ شیورز ہو رہے ہیں مجھے کہ یہاں کرنٹ لگے گا. We have advanced a lot. We are not living in 1920-30s کی dentistry میں. We have advanced a lot. It's not, concept of pain is no more a concept. It's gone, yes. It's mostly painless ہو گئی یہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب آپ aesthetics بھی کریں, like you do botox and everything? نہیں, I don't do this. You don't do that? نہیں, کیونکہ ہر ڈینٹسٹ ہی کر رہا ہے. نہیں, میں نہیں کر رہا ہوتا. I'm only confined to what I'm expert in. کیونکہ جہاں دیکھو ڈینٹسٹ نے اپنی ہی دکان کھول کے اس کے ڈینٹسٹ ہی تو بات ہوتی ہے. I consider this wrong. I mean this is not something جس میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں, اسپیشلسٹ نہیں, تو why are you practicing or doing experiments on the people? کہ آمنہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جیسے آپ کے بیوٹی ایکسپرٹ ہوا, میں نے بہت سے ایسے براؤ بارز دیکھے ہیں, سیلونز دیکھے, وہاں پہ انہوں نے ایستھیٹکس بھی شروع کر دی ہیں, اور ایستھیٹکس خود ہی کورسز کر کے وہ لوگ کرنے شروع ہو گئی ہیں. آپ بھی کرتی ہیں؟ I feel کہ روٹ کاز پہلے تو کریں نا چیک, کہ جب تک آپ ٹرین کیوں کر رہے ہیں بندے کو, اس نے اگر MBBS نہیں کیا آپ اس کو ٹرین کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہاں سے ہی فاؤنڈیشن ہی خراب ہے. مطلب تو جب وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ آگے ارن بھی کرنا کی کوشش کریں گے, اور لوگ جائیں گے. میں سوچتی ہوں کہ آپ نے واقعی MBBS نہیں کیا, آپ نے کبھی سوئی پکڑی نہیں, تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکن کی کیا پراپرٹیز کیا ہیں, اس میں اس کے نیچے نرو کون سی جا رہی ہے. I mean just blindly you are injecting and injecting. لوگ جا رہے ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں just to save a little bit of pennies. پتہ نہیں کیسے کر سکتے. اویئرنیس نہیں ہے, پراپرلی بتایا نہیں جاتا کہ یہ ایک پراپر ڈاکٹر نہیں ہے جو یہ پرفارم نہیں کر سکتے. نہیں, آئی مین یوزلی آپ جیسے بھی کوئی کلائنٹ جا رہا ہوتا ہے دے شوڈ بی ریڈنگ کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں لکھا ہوا, ڈاکٹر ڈگریز بھی تو لگا لیتے ہیں. ابھی تھوڑا سا کم ہے ویسے. the government has taken a very good initiative recently. ہاں لیکن recently they have taken, اور ایون میرا خیال ہے جہاں تک تھوڑا بہت ابھی انہوں نے ایکشن لینا گورنمنٹ نے شروع کیا ہے کہ جو پراپر ایستھیٹک وہ نہیں ہیں qualified, تو they cannot practice. بالکل. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ہم آج بات کریں, I think it's a general ڈسکشن کہ ہم اپنی کیسے امیج کو اچھا کر سکتے ہیں اورل ہائیجین سے, اور اپنی کوئی بھی آپ کے فیچرز ہیں ان کو اگر بیٹر کرنا ہے, آپ نے صاف ستھرا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو رکھنا ہے. اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back.
वेलकम बैक वंस अगेन. हमें एक और हमारी गेस्ट ने ज्वाइन किया है. आप सब उनको टीवी पे देखते हैं, ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं. हमारे साथ हैं यहाँ पे रिदा असफहानी. अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. बता दें अभी फौरन डॉक्टर साहब इनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? It's fine and it's very unethical to tell on the camera in front of the. क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल? बस वही ड्रामे ड्रामे, एक्टिंग, बस यही चल रहा है. क्या आजकल कोई प्रोजेक्ट ऑन एयर है या होने वाला है? प्रोजेक्ट जो ऑन एयर है वो पीटीवी पे है. बेसिकली वो रमजान स्पेशल था, लेकिन वो अब एज अ सीरियल पूरा साल ऑन एयर है. और इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट है जिसकी चल रही है. वो करिए. अच्छा, क्योंकि हम ओरल हाइजीन पे आज बात करें रिदा, हम तो इस चीज़ से बड़ा गुजरते हैं कि हमें हर चीज़, ख़ास तौर पे एक्ट्रेसेस को, आप बहुत अरसे से काम करी, बड़ा प्रॉपर रहना पड़ता है. तो क्या अपना ख्याल रखने के लिए क्या रूटीन है आपकी? अच्छा, ओरल हाइजीन पे भी बात हो रही थी, मैं सुन रही थी. माशाल्लाह डॉक्टर साहब मौजूद हैं. ये बात है कि ओरल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है. अब जिस तरह आपने कहा, जिस तरह हम मीडिया से हैं, तो हम लोगों को मतलब बहुत बहुत सारे लोगों के साथ काम बहुत करना केयरफुल होता है, रहना बहुत केयरफुल. और मतलब दूसरे लोगों को भी मुझे लगता है कि चाहे आप किसी मतलब एक्टर नहीं है, आप डेंटिस्ट नहीं है, आप कोई भी हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा सफाई निस्फ़ ईमान है. बिल्कुल. तो मतलब अपनी जर्नल ग्रूमिंग तो हर किसी को पता होनी ज़रूरी चाहिए. है. और वो आप जिस तरह कह रही हैं कि लैशेस लगाए हुए हैं, मेक ओवर्स किए हुए हैं, बट आपकी हाइजीन ही नहीं है, तो फिर तो फायदा नहीं है. मैं लेट मी टेल यू, आई हैव बीन ट्रीटिंग एंड आई हैव ट्रीटेड मेनी नोटेबल्स अच्छे आपकी मीडिया इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज़ को. I'm not going to take the name of course. नहीं डॉक्टर साहब, नाम तो आपको लेना पड़ेगा. कुछ तो खैर मेरे पेज पे हैं, they have disclosed it. अच्छा. Many known, I mean, you can go and see it. Okay. बट मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कुछ काफ़ी ऐसे चेहरे हैं जो स्माइल मेकओवर से पहले दे वर नॉट वेरी मच नोन. जैसे ही हुआ दे स्टार्टेड गेटिंग द वर्क, उनका नाम बनना शुरू हुआ. इम्पोर्टेंट ऑन स्क्रीन एज वेल, ऑफ स्क्रीन एज वेल. स्माइल इज एवरीथिंग. मुझे लगता है स्माइल आपका वेपन है. मीडिया सेलिब्रिटी के लिए या मॉडल के लिए, एक्टर के लिए, मॉडल मींस आई मीन शी और ही शुड बी परफेक्ट इन एवरी सेंस. स्माइल तो बना देते हैं आप, ये भी सिखाएं स्माइल करनी भी होती है. नहीं वो जब अच्छी नहीं वो जब अच्छी होती है ना आपकी स्माइल, और जब आप खर्चा करके निकल रहे होते तो आप वैसे ही मुंह फाड़ के. नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत आप समझ गई. अब आप नाम बताएं. नहीं मैं तो नाम जैसे आप एंटर हुए वो यूं. हाँ आप, हाँ बिल्कुल. इर्दा जरा दोबारा करके दिखाना. आप एंटर हुई ना, अब माशाल्लाह नोन है, होस्ट है, सब कुछ है. अब मैंने आपको देखा, अब इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग या सलाम करने के बजाय हाँ ये उनको बताए स्माइल करना. ये इसलिए दिक्कतदारी डॉक्टर साहब, आपने कहा मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं उनको कॉन्फिडेंस भी देता हूँ. नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेल देम टू स्माइल परफेक्टली. यस, एंड टेल देम डोंट बी इनसिक्योर. हाँ, क्योंकि स्माइल अगर आपने बनवाई है, इतना खर्चा किया है, खास तौर पे मीडिया के लोग अगर इतनी बड़ी स्माइल बनाई, विनियर्स भी लगाए, तो दांत निकालने भी तो सही ना, दांत अंदर रखने के लिए तो नहीं है ना. आमना कुछ तो ब्राउज ऐसे बनवाते होंगे ना, हम देख के लोगों को आईब्रोज ऊपर करना. नहीं वो तो बड़े स्वीट होते हैं सारे क्लाइंट्स. पर मेरी एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है. कभी कभी इफ यू आर ओवर फ्रेंडली एंड स्माइलिंग तो लोग आपको वो ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं. जो एटीट्यूड दिखा रहे हैं उसके पीछे सब भाग रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. बट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट आई थिंक. रिदा, मेरे ख्याल से ये आमना वाली बात बिल्कुल ठीक है. मैंने बहुत सी ऐसी खवातीन देखी हैं अपने मीडिया में कि जो जरा जेलन होती हैं, तो उनके साथ बहुत ज्यादा उनको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, और उनको कहले बहुत इजी गोइंग है. अलमिया है ना हमारे मीडिया का, ये तो हमारा अलमिया है. और मीडिया के अलावा भी अगर आप इन एवरी प्रोफेशन, फैमिली सेटअप में, इन लॉज में, अगर इफ यू आर स्माइलिंग ऑल द टाइम तो आपका तो रगड़ा लगेगा ना. मीट एंड ग्रीट करते हुए या इंट्रोडक्शन के टाइम पे at least one should smile. You know, if you are sitting somewhere already, someone is coming. इमोजी किस चीज के लिए यूज होता है, सोचें आप लोग. टॉन्ट करने के लिए when you're sarcastic, thumbs up and smile. thumbs up तो एक दिन मुझे इस पे भी शो करना है. इमोजीज का क्या मतलब है, इमोजीज का हम क्या मतलब निकालें, क्या यूजेज और हम कहाँ यूज आपने जेनजी को बुलाना है. जेनजी को बुलाना है. But there was a show, अभी नेटफ्लिक्स पे एक शो था इसके बारे में कि वो इमोजीज की वजह से किस तरह एक मर्डर हो जाता है. तो there are lot of things जो मैं भी सुबह भी बात करी थी डॉक्टर साहब, ये परेशान. अच्छा, ब्यूटी के ऊपर अगर हम बात करें आमना, आपने कहा वीविंग लड़कियां कराती हैं तो अंदर जुएं भर जाती हैं. अगर वो अपना ख्याल ना रखें, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी डिड हैव अ क्लाइंट जिसने 400 ग्राम्स एक्सटेंशन लगाई, और फिर वो कुछ मंथ्स बाद आई कि इनको रिमूव कर दें, क्योंकि केराटिन वाली थी, उसको आप रिमूव कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग योर हेयर. आप करते हो, रिमूव भी करते हो? वी डू दैट.
تو میرے ہیئر ٹیکنیشینز نے بتایا کہ میم ان کے سر میں اتنی ڈینڈرف ہے, اتنے وہ ڈاٹ ڈاٹ والے پمپلز جو ہوتے ہیں, ایبسس وہ ہے, اور بہت ساری لائس ہے. تو وہ ریپیئر کرانے آئی تھی کہ آپ ریموو کریں اور پھر اس کو ریپیئر کر دیں. وی ٹولڈ ہر دس از ناٹ پاسبل. ایک تو ہم آپ کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں, ہم اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ یہاں آپ کی وجہ سے جو ہماری ہائیجین میں خراب ہو رہی ہے. تو ان کا سیدھا سب کچھ ہم نے کٹ کیا, ان ایکسٹینشنز کو ایک بیگ میں بند کر کے پھینک دیا بہت دور اسٹوڈیو سے. آپ نے پھر بھی ان کو انٹرٹین کیا, کیونکہ انہوں نے اب لگوائی بھی ہم سے تھی, تو یو نو وہ تھا کہ چلو اب یہ کہاں جائیں گے کروانے. یہ پتہ ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ کو شاید نہیں پتا ہو, برشز اور یہ سب میں آ سکتی ہے, جیسے بیماری کنٹیجیس ہوتی ہے ایسے جوئیں کنٹیجیس ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹریول کرتی ہیں اور ایک جوں چڑھ جائے, میں حیران ہوتی ہوں ان عورتوں پہ, ان بچوں پہ جن کو جوں چڑھ جائے. اب میں نے جوں کا نام لیا, مجھے یہی کہنے والی تھی, یہ ہوتا ہے کہ شروع ہو جاتی ہے. لوگ کیسے رہ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, گندے رہنے کا کیا لوگ. سوچے وہ میرڈ بھی تھی. ہاں آئے امیجن, تو سر میں ان کے ہسبینڈ کے بھی جوئیں ہیں. وہ پورے گھر میں وہ بھی ایک فیملی کا حصہ بن چکی ہے. شو کرنا چاہیے ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ ایک اسمائل جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ چیز ضرور دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ آرٹیفیشل نہ لگے. ڈیفینیٹلی, بیکاز آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک جرنل ڈینٹسٹ میں اور کاسمیٹک ڈینٹسٹری میں کیا فرق ہے. تو جرنل ڈینٹسٹ بیسیکلی آپ کے جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم بیسیکلی فیشیل انالیسس کرتے ہیں, پورا آپ کی اسکن ٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں, لپ لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں, لپ ایکسپوجر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیتھ ایکسپوجر دیکھ رہے ہوتے ہیں, گم ایکسپوجر دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی فیس فارم دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیس سائز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئی کلر دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی مین سو مچ آف دا تھنگس وی کنسیڈر اینڈ برنگ انٹو ون فریم. ٹھیک ہے, آئی کنسیڈر کہ آپ جو اسمائل میک اوور یا اسمائل لفٹ اپ جو کرتے ہیں, اٹ شوڈنٹ بی لکنگ آرٹیفیشل ایٹ آل. بالکل. آلدو اٹ از ویری مچ ٹرینڈ دیز ڈیز ان ڈیولپڈ کنٹریز, اسپیشلی امریکا یا آپ کا, بیکاز پیپل وانٹ ادرس ٹو نو کہ نہیں, وہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے وینئرنگ کرائی ہے, بیکاز وینئر از بٹ کاسٹلی ایکسپینسو. تو آپ نے جیسے رولیکس واچ پہنی ہے ڈاکٹر صاحب, کافی کاسٹلی ہے. نہیں, اس میں ہے کافی, ہمارے پاس آپشنز آ جاتے ہیں. 5-6 لاکھ کے دانت لگتے ہیں وہ. تو میرا خیال ہے آپ نے لائف لانگ اسمائل میک اوور کروا رہے ہیں, اٹس نتھنگ. آئی مین یہی آپ جا کے کسی اچھے ملک میں جا کے کروائیں تو میرا خیال ہے اٹس ان ملینز. فرینڈ نے کروایا دبئی سے ریسنٹلی 20,000 درہمز. وہ کتنا ہوگا؟ وہ ہو گیا 16 lakhs. بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. وہ ہمیشہ کے لیے لائک اٹس آلموسٹ لانگ. کبھی آپ کو دوبارہ نہیں, میں نے کسی کے وینئر سنے ان کو تھوڑے عرصے بعد چینج کرنا پڑتا ہے. نہیں ایسا کوئی نہیں ہے. آئی مین دے مسٹ ہیو گون ٹو سم ویری چیپ اور کوئی انڈر کوالیفائڈ, کوئی سیٹنگز یا کوئی فیلنگز نہیں, ناٹ ایٹ آل. کوئی اس کی وہ نہیں ہے. Oh, then we are blessed ہمیں اللہ تعالی نے لگا کے بھیجا. ایئرلی بیسس پہ پراپر پروفیشنل کلیننگ از ریکوائرڈ, دیٹس اٹ, نتھنگ. دیکھیں کوئی اس کے لیے تبھی جائے گا نا جب اس کو ضرورت ہوگی. ہاں نہیں, اس کے بعد 60 لوگ لاکھ تو ویسے بھی جاتے ہیں نا, That's more important. ایسے بھی ہوں 5-6 لاکھ دانت لگے. ہمارے پاس کافی اس طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں. We do not always need a proper conventional veneers. We do the whitening, we do the bonding agents ہوتے ہیں دوسرے, وہ کافی حد تک سستے پڑ جاتے ہیں. I have a question here. ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے اسکیلنگ پہلے بہت کرواتی تھی, ہر 6 months میں, آمنا 1 year میں. ایک دفعہ کسی نے ڈیپ اسکیلنگ کر دی, آمنا میرے دانت ہل گئے, دانت کے ساتھ نا یہ سب سر بھی ہل گیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, مطلب ایسے لگ رہا ہے دانت ہلنے کے بعد واپس جڑ گئے. ارے آپ کو میں بتا نہیں سکتی, دیکھیں آپ یہ چیز ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. نارمل اسکیلنگ جب تک ٹھیک تھا, جب ڈیپ اسکیلنگ ہوئی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلے آپ اپنا پورا سوال مکمل کریں, پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے ایک اور ڈاکٹر نے بتایا, وہ آپ کی طرح اچھا, تو آپ نے ڈاکٹر اسپری کی. ہاں, کیا آپ گھومی, شاپنگ کی, پھر میں نے شاپنگ کی. پھر انہوں نے کہا کہ ڈیپ اسکیلنگ کروانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے جب آپ ہر 6 months میں یا 1 سال میں کروا رہے ہیں. اٹس جسٹ دا کیوٹی نا, کیونکہ ہم بہت آمنا چائے کافی ہم بہت پی رہے ہوتے ہیں. ہر سین کے بعد آپ نے, ہر شو کے بعد آپ نے کافی لے لیا, چائے لے لیا, تو وہ نارمل اسکیلنگ سے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہوتی. ڈیپ اسکیلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سرجیکل پروسیجر سے گزر رہے تھے, وہ بہت ایڈوانس کیسز میں کی جاتی ہے, ان وچ آپ کا ڈینٹسٹ جو ہے آپ کو ایک انسیژن دے رہا ہوتا ہے گمس کو, اس کو لفٹ کر رہا ہوتا ہے, روٹس میں جا کے کلین کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از اے روٹ پلاننگ, دیٹ از کالڈ ڈیپ اسکیلنگ. لیٹ می ٹیل یو. ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہے ہو, نہیں آپ ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہے ہوگے, آپ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہوگے, پر آپ کو تھوڑا سا مس کوٹ کیا ہے ڈاکٹر نے. ٹھیک ہے,
ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب اسکیلنگ کی جاتی ہے تو وہ آپ کے گمز کے بالکل مارجن کے ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ کے دانت اس سے یوزلی ہلتے نہیں ہیں if he's using a right machine on right machine and right pressure I think. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یوزلی کیا ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ جسٹ ٹریٹنگ دا پرائیویٹ, میں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہوں, میں گورنمنٹ آفیسر ایز ویل, سو آئی ایم ٹریٹنگ دا سول ہاسپٹل کے کیسز اینڈ ایوری تھنگ. ہنڈریڈز آف کیسز آن ڈیلی بیسس. گورنمنٹ کے تو دانتوں کے ساتھ آپ مذاق بھی نہ کیجیے گا. نہیں, آئی ایم ایکچولی آن دا نہیں میں ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ہوں, سو مور لائک. سو اینی ویز, تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کے جو عوام ہے وہ اتنا خراب کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں دانت کہ وہ آپ ان کے دانت وہ جو ٹارٹر اور پلاک کی سپورٹ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹرسٹ می, ہم اسکیلنگ کرتے ہیں, وہ ٹارٹر ریموو ہو جاتا ہے, تو سنس وہ ایک سپورٹ ریموو ہو جاتی ہے فار اے ٹائم بھی, تو ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ریبلڈ کر جاتا ہے آپ کا. جن کو صرف تھوڑا اس میں ڈینٹسٹ کا قصور نہیں ہوتا ویسے. ہاں نہیں, لیکن وہ آپ کے اپنے دماغ کا بھی قصور ہے. نہ ہم لوگ کوئی اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, ہم ایکٹرز تو ویسے بھی کتنے کیئرفل ہوتے ہیں, ہم تو اچار نہیں کھاتے, ٹھنڈا پانی نہیں پیتے کہ ووکل نہ خراب ہو جائے. تبھی تو خراب ہو جاتی ہیں. سب کچھ کھا رہی ہوں. آپ کو اوور کیئرفل ہوتے ہیں. اچھا آپ کی سرجری ہوئی ہے, آئی ریمبر یو گاٹ دیٹ سرجری پروسیجر. اس کے بعد بھی یہاں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اورل ہائیجین از ویری امپورٹنٹ فار آر ہیلتھ اینڈ ہماری اپیرنس جو ہے, کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے ٹارچر نہیں دینا, اس لیے اپنے آپ کو صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آمنہ, بیوٹی ایکسپرٹس میں جیسے انہوں نے کہا میں ادھر چلی گئی, میں اس پر چلی, اسی طرح لوگ پوری دنیا کے سیلونس میں گھوم کے پھر ایک صحیح جگہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر ٹریٹ کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور لوگوں کا اب مطلب جب تک وہ یہ نہیں کریں گے نا تو ان کو سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. اور جیسے آپ نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بولا کہ اب تو جگہ جگہ مائکرو بلیڈنگ ہو رہی ہے, بٹ دی تھنگ از کہ اس نے میرا فٹ فال اور زیادہ کر دیا کیونکہ وہ خراب ہو رہی ہیں, اور لوگ ہمارے پاس صحیح کرانے آ رہے ہیں, بٹ اٹس اے سیمی پرماننٹ پروسیجر. یہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ ریگولر میک اپ. ایون پرماننٹ میک اپ از ویری رسکی. ہاں بالکل بالکل, کچھ خراب ہو جائے تو یو کانٹ انڈو اٹ ویری کوئکلی. خیر اب تو لیزرز آ گئے ہیں یا کچھ ایسی کیمیکل سولوشنز آ گئی ہیں, بٹ دیٹس اے لینتھی پروسیجر. لیزر کے سیشن بھی 10-20 سیشنز میں سنتی ہوں کلائنٹ سے کہ مجھے 20 سیشن سو اینڈ سو کلینک پہ لگ گئے. تو لوگوں کو اپنی ریسرچ تو بالکل کرنی چاہیے. دیکھیں, گھومیں پھریں, جس سے آپ اچھے سے کنیکٹ ہو رہے ہو, جو آپ کے کنسلٹیشن میں ہینکی پینکی نہیں کر رہا, آپ کو گھما نہیں رہا. جیسے میری ایک فرینڈ بہت پہلے مائکرو بلیڈنگ کے لیے کسی سے پوچھ رہی تھی, ناٹ ایٹ آور ویسینٹی, سم ویئر ایلس. تو وہ فون پہ پوچھ رہی تھیں کہ مجھے ایسے ایسے آئی بروز چاہیے, بن جائیں گے. مطلب آپ آگے کچھ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کی تھن ہے, اب کیا ہے, آپ کی شکل پہ اچھے لگے. وہ جو کہہ رہی تھی ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو کمال ہوگا وہ ہم دیکھیں گے, ہو جائے گا. وہ بھی دیکھو یہ کتنی پتے کی بات کی. اس طرح میں ساروں کے لیے ایسا ہی ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے, اگر آپ کی کوئی چیز خراب کرتا ہے تو آبویسلی فٹ فال تو ان کا بڑھ جاتا ہے نا, کہ آپ کے پاس دنیا آنے لگ جاتی ٹھیک کرانے. ردا, آپ نے کبھی سوچا اپنا ناک آنکھ کچھ صحیح کچھ کرنے کا, انہانس کچھ؟ ویسے تو ضرورت نہیں ہے لیکن ہوتا ہے نا. مجھے لگتا ہے ہم نا کیمرے پہ اتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے میری یہ چیکس بہت زیادہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ فلیٹ ہونا چاہیے ایسے. اچھا, then you need a buccal fat removal straight away. ڈاکٹر صاحب یہاں پوری مشینوں کے نام آپ کو بتا رہا ہوں, پروسیجر بتانے کے بکل فیٹ, اس سے کیا ہوگا, یہ چلا یہ ایسے جائے گا. نہیں, what we're gonna do is like that is usually for the chubby faces na. So میرا اتنا چبی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, if you think, Only if you if I want. Okay. Usually کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹور لائن جیسے آپ میک اپ سے میرا خیال ہے سیٹ کرتے ہیں, I'm not sure کیسے ہوتا ہے, but بہرحال permanently ہم surgically. آپ کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, کانٹور کیسے ہو رہا ہے, کیسے نہیں ہو رہا. What we gonna do بکل is فیٹ, کہ میمو یہاں فیٹ پہ ہم ہلکے سے انسیشنز اندر انٹراورلی دیتے ہیں. انجیکٹ کرتے ہیں, you inject it. نہیں, باہر سے نہیں کرتے ہیں, it's not an injection. It's what? We remove the excessive fat from inside, from both sides, تاکہ آپ کا یہ تھوڑا سا اندر دب جاتا ہے and you get it a permanent control line. کیسے ہوتا ہے یہی تو یہاں سے؟ ہاں مے بی بیکاز اٹس فرام ان سائڈ نا, کیونکہ فیٹ یہاں بھرا ہوتا ہے نا. چیک پہ کیسے پہنچیں گے؟ وہ تو ہمارا کام ہے نا, that's what a surgeon is. We are a cosmetic surgeons. اب کیا کیا دنیا میں چیزیں آ گئی, میمو فیٹ بھی نہیں, کچھ it ہے. is hardly a 5 minutes procedure. That's it. And you got stitches?
Yeah, for like स्टिचेस आएंगे डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर भाई खूबसूरत बनना भी आसान नहीं है. इट्स अ सर्जिकल थिंग ना. वो ना ब्यूटी कम्स विद पेन. या ब्यूटी कम्स विद पेन. नहीं, it's not that painful. आप दोनों का अपना शो चल रहा है, हमारा अपना. हम ना हर सेलिब्रिटीज ये करवा रहे हैं क्योंकि अब जितना भी डाइट कर लें, यू कैन नॉट चेंज द फेस स्ट्रक्चर. You can go and search buccal fat removal and you'll come to know what I'm talking about. ओह अच्छा, एंड इट्स परमानेंट. Yeah. वाओ. नहीं तो डॉक्टर साहब फिर खाएंगे, कुछ खाएंगे तो फैट नहीं आएगा दोबारा? नहीं डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जब आप फैट होता है आपका, देखें एक फैट होता है यहाँ पे आपका, जो कि आपके यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है. वो फैट हम रिमूव कर देते हैं तो ये आपकी ये लाइन यहाँ पे परमानेंट हो जाती है. इट्स लाइक वो प्रॉपर जॉ लाइन, ठीक है. तो वो दैट इज परमानेंट. यहाँ दोबारा फैट नहीं ग्रो करेगा, कभी भी नहीं. कुछ जगह ऐसी हैं बॉडी में जहाँ वापस फैट नहीं आता. यहाँ नहीं आता. अगर डबल चिन में भी नहीं आता. फैट नहीं, डबल चिन का तो खैर अलग से प्रोसीजर है, वो रीग्रो कर सकता है, बट यहाँ टेंडेंसी नहीं है. नहीं आएगा. डबल चिन ट्रीट हो जाती है योगा से, एक्सरसाइज से. हम ना ये नहीं ट्रीट होता. अच्छा. ये नहीं होता, मतलब अब कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर. अब मेमो फैट्स भी तो है ना, वो कहते हैं आपकी बॉडी से फैट निकाल के इधर डाल देते हैं. ओह, किसी को अगर स्लिम फेस है और चबी दिखाना है तो हाँ, ये किसको चबी दिखाना है? आई थिंक ये भी होता है. अच्छा, ये जो करते हैं बोटॉक्स और फिलर से करते हैं, एनहांस करते हैं. भाई आप लोग बहुत आपस में बातें कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता शो में. वो हो रहा है, ओवरलैपिंग होती है जी. बोटॉक्स और जो फिलर्स कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट वेरी परमानेंट, क्योंकि आपको यू हैव टू गो थ्रू री एपिसोड्स. कहते हैं जितना फिलर फ्री रखें अपने फेस को उतना अच्छा है. खैर अब देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, लाइक प्रोफाइलो आ गया है और उसके अलावा हाइफो आ गया है. हाइफो है. डॉक्टर साहब आप लोग कर रहे हैं क्योंकि डेंटिस्ट जो हैं वो ये प्रोफाइलो वगैरह भी कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा इस चीज़ों को, बिकॉज दिस टोटली लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्किन. जी ठीक है. डर्मेटोलॉजिस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है. रादर मैं केस ख़राब करूँ, इट्स बेटर तो एक्सपर्ट. आमना, आपके ब्राउ बार में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? सेमी परमानेंट मेकअप है हमारे पास. इट्स अ सैलून एंड वी हैव. और सेमी परमानेंट कितनी देर रहता है? सेमी परमानेंट कैन लास्ट यू 1 to 2 years. Okay. ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एज. जैसे जो मेरे क्लाइंट्स 50 एंड अबव के हैं तो हमारी बॉडी में तब सेल रीजनरेशन बहुत स्लो हो जाती है, तो पिगमेंट इतनी आसानी से बॉडी रिजेक्ट नहीं करती. एंड द पिगमेंट्स वी यूज़ आर ऑर्गेनिक एंड प्लांट बेस्ड ऑल्सो. जैसे जो अक्सर कुछ लोग नमाज के लिए सवाल करते हैं, तो वो होता है एनीथिंग डन परमानेंटली ऑन योर बॉडी इज हराम. अच्छा. राइट. तो टैटू जैसे So माइक्रो ब्लीडिंग इज सेमी आल्सो परमानेंट. अच्छा, ठीक इट्स सेमी परमानेंट. माइक्रो ब्लीडिंग आपकी होती है किसी आप उसी हैंड हेल्ड टूल से करते हैं. एक ब्लेड होता है, पिगमेंट्स होते हैं. दैट्स सेमी. या दैट्स सेमी. अच्छा, वो परमानेंट नहीं है. परमानेंट क्योंकि हम सिर्फ सेकंड लेयर के अंदर जा रहे हैं. ठीक है. मजीद हम 7th या 6th या हाँ डीप नहीं कर रहे. टैटूज जो होते हैं वो कितना डीप जा रहे हैं, उनकी नीडल कितनी डीप है, 5th 4th लेयर तक भी जा सकते हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा देर भी रहते हैं. और जो केमिकल होता है पिगमेंट में वो बॉडी इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं कर पाती. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि कोई मेमोरेबल आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, कोई ऐसी स्माइल आपने बनाई हो या विनियर्स? यूजुअली एवरी स्माइल वी बिल्ड इज मेमोरेबल दो, बिकॉज पेशेंट बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है. जब एबनॉर्मलिटी कोई बहुत ज़्यादा हो तो वो एकदम से ठीक हो जाए चीज़ तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल ही होती है. बट सम ईयर अगो आई गेस, यस, 26-27 ईयर्स ऑफ डॉक्टर थी एक हमारी, उनकी शादी भी शायद प्रॉब्ली नहीं हो पा रही थी बिकॉज उनका नहीं डेवलपमेंटल एक डिफेक्ट ये था कि उनके दांतों का जो इनेमल लेयर थी वो डेवलप ही नहीं हुई थी बाय बर्थ. अच्छा, जब हुई नहीं थी तो वो विद टाइम उनके ना दांतों की हाइट छोटी होती होती, वो जैसे नहीं घिस जाते हैं, उसको टूथ वेयर कहते हैं. तो वो होके बिल्कुल, अच्छा उसकी वजह से ना सिर्फ उनके दांतों का शो मीन्स ख़त्म हो गया, वो दिख नहीं रहे थे, प्लस वो वर्टिकल डायमेंशन फेस की कम हो गई, तो ओवर क्लोजर हो रहा था जिसकी वजह से उनके रिंकल्स बन रहे थे यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, वो काफ़ी डेंटिस्ट के पास भागी हैं, सब ने कहा कि वी जस्ट नीड टू टेक ऑल ऑफ दीज टीथ आउट विद द रूट्स एंड वी गोना प्लेस द इम्प्लांट्स. अच्छा, ठीक है. तो अच्छा, वो सिंस इतनी यंग एज में वो कह रही हैं कि मैं सारे दांत निकलवा के कम्प्लीटली फुल माउथ रिहैब में चली जाऊँ, तो इट वॉज वेरी मच, एक तो महंगा तो अपनी जगह पे होगा, बट सिंस वो एक मेंटल ट्रॉमा भी तो होता है ना कि मेरे सारे दांत चले गए,
So she came to me, it took a lot of time, though हमने crown lengthening की, build-ups किए, उसके बाद फिर मैंने complete mouth rehabilitation की, उसकी स्माइल मेक ओवर बनाया, एंड देन मेरा ख्याल है कि 2-3-4 महीने बाद उसकी शादी हुई. शी केम टू मी विद हर हस्बैंड. क्या बात है, ये तो वाकई अचीवमेंट है. वाकई बड़ा ज़बरदस्त एक चॉकलेट सा पैक लेके आई थी, स्वीट एज अ पता है ये बड़ी लोगों दैट वाज एक्चुअली वेरी मेमोरेबल. लोगों की ये है, बता बच्चियाँ बड़ी परेशान हैं इन चीज़ों से. आजकल लोग बहुत ज़्यादा आके मीन मेखियाँ निकालने वाले बहुत हैं कि दांत में ये है तो ऐसे दांत क्यों, ऐसा होंठ क्यों, ऐसा क्यों. हम ना देखें, इसमें दांतों का बहुत बड़ा रोल है आपके पर्सनालिटी बिल्डअप में. आप जैसे ही बात कर रहे हैं आपके दांत दिख रहे हैं, बाहर आ रहे हैं. आई मीन अगर सबसे पहले वही ज़्यादा नोट होते हैं. अगर अच्छा किसी के अगर नॉर्मल है वो इतने नोट नहीं होते, जिसके एबनॉर्मल है वो बहुत ज़्यादा नोट होते हैं. तो वो सबसे ज़्यादा पॉप आउट होके आ रहे होते हैं ना सामने आपके. डॉक्टर साहब आपने मेरे दांतों को एबनॉर्मल कहा है, क्योंकि आपने कहा मेरे सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं. आपने कहा जिसके दांत सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं वो एबनॉर्मल दांत है. नहीं, yours one are perfect. अच्छा रिदा, कंपटीशन भी है हमारे आपके, जब आप इतने अरसे से काम कर रहे हो और आपने बीच में ब्रेक भी लिया था, फिर वापस एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा. अगर एक एक्ट्रेस ने कुछ कराया तो मैंने भी कराना है. आप कभी इस रेस में पड़ी हैं? नहीं, मुझे ये रेस समझ में ही नहीं आती, क्योंकि देखिए आपका फेस डिफरेंट है, मेरा फेस डिफरेंट है, और मुझे लगता है कि कुछ करके उल्टा पड़ के, क्योंकि हम ना मेरे फेस पे वैसी एक्नी बहुत रही, कॉस्मेटिक एलर्जी है मुझे, तो मैं हर चीज़ को ही सोचती हूँ कि कुछ उल्टा करने से बेहतर है कि ना करो. मतलब आप फेस एक दफ़ा मैंने किया था, चिन के साथ कुछ किया था, और वो इतना बुरी तरीके से, अच्छा मैं सबको बताऊंगी ये बात कि चिन का फैट अगर लूज हो जाए ना तो ये अजाब बन जाता है. अच्छा हाँ, फिर आपको सालों लग जाते हैं उसको वापस ठीक करने में. तो अब हाँ, मैं फेस, क्योंकि देखें ना यहाँ पे इस बोन के बाद कोई बोन नहीं है, तो अगर कोई चीज वहां से मतलब खराब हो गई तो कैसे ठीक होगी. तो मतलब मैं अभी भी कहती हूँ कि चिन के साथ स्किन के, मैं स्किन पे इवन फेस पे लेजर भी नहीं कराती. बॉडी लेजर करा लेती हूँ मैं, फेस पे कोई ऐसा रिस्क नहीं लेती, क्योंकि वही आप वाली बात कि उसको फिर आप अनडन नहीं कर सकते. मेकअप हर चीज हाइड नहीं कर सकता. तो जो चीजें वैसे ही हमारी तो स्किन इतना खराब हो रही होती है, इतना मेकअप हमारा रूटीन ऐसा होता है, तो मजीद मुझे लगता है छेड़छाड़. और हाइजीन के मामले में अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है और उसकी हाइजीन ठीक नहीं, तो आप उसे कैसे कन्वे करती हैं कि आप ठीक हो? तो मैं उसको प्यार से बता देती हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज हम ना एक्सप्रेशंस खराब हो रहे होते हैं ना. सॉरी, यहाँ पे मसला ये है कि अब जैसे सीन है आपका किसी के साथ, और आपको उसके साथ मतलब ऑब्वियसली आप कितने क्लोज होते हैं, तो मैं मतलब इनडायरेक्टली बता देती हूँ कि उनको बुरा भी ना लगे और मैसेज भी पहुंचाए. और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप दूसरे बंदे का ख्याल करें कि दूसरा बंदा, दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो. किसी को माइग्रेन हो जाती है, कुछ सेंसेस आपके ऐसे होते हैं कि आपको माइग्रेन. अच्छा मैंने देखा है, हम सेल्फ ग्रूमिंग पे क्योंकि बात करें, हमने उस दिन भी ये बात मैंने की थी कि आपके नेल्स, आपके पैर, आपके हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां देखते हैं चिप ऑफ नेल पॉलिश पे घूम रही हैं, गंदा नाखून है, टूटा हुआ है, कोई फिक्र नहीं है, नाखून जैसा मर्जी है. इवन लड़के भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा, लड़के तो वैसे ही लाओबाली होते हैं ना, हमें किसने देखना है. सबसे ज़्यादा दांत गंदे लड़कों के होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है वैसे. अब पता है मैं भी बहुत चेंज देख रही हूँ. नहीं, there's a lot of change in male grooming now. Male hygiene. मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब हमारी जो एक यूनिसेक्स ब्रांच है उसमें लड़के आके अपना मैनिक्योर पेडिक्योर लड़कों का बहुत फोकस है. एंड आई एम सो हैप्पी, दे शुड इक्वली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. लड़कियां तो बेचारी अच्छी लग रही होती हैं, बट यू नो दे शुड आल्सो लुक नाइस फॉर देम. गुटके ने भी बहुत दांतों को बर्बाद किया. सिंध में ये सबसे ज्यादा बदकिस्मती है कि हमारे सिंध में बहुत ज्यादा है. जैसे पंजाब वगैरह में इतना नहीं कम है. पंजाब में तो आप किसी को छालिया ऑफर करें वो तो ऐसे मुंह को कर लेते हैं कि हम नहीं. हमारे सिंध और इंटीरियर सिंध में तो बहुत ज्यादा है. आई मीन दिस इज लीडिंग यू नो इन वर्ल्ड वाइड, because recently I'm doing a medical research as well. अच्छा. So I came to know that पूरी दुनिया में बड़ा छोटा सा fraction है of oral cancers, but in Sindh it's 27%. अच्छा. और डॉक्टर साहब ये गुटके की वजह से डेवलप होता है. बताएं डॉक्टर साहब. ये too much in the world. It's a top occurring cancer in Pakistan and top occurring cancer in the world आपका सिंध में. तो ये बंद किया जाए. Definitely बंद किया जाए. यहाँ तो लोगों के ये मानना है कोई बात नहीं, मरना तो है. 24-26 साल की एज के बच्चे बेचारे नौजवान जा रहे हैं, मर रहे हैं. आई मीन ऑन डेली बेसिस पूरे. और फिर अच्छा खुद तो खा रहे हैं, दीवारों को भी खिला रहे हैं. और मजे की बात, आई मस्ट टेल यू थ्रू दिस प्रोग्राम एक अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि लोग इसको बीमारी नहीं समझते. अगर विद टाइम आप 5 छालियाँ खाते हैं और आपका मुंह की
کھلنا جو ہے تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے, اٹ مینس آپ پری کینسرس کنڈیشن میں گھس چکے ہیں. سو آپ اسٹریٹ اوے امیجیٹلی آپ جو ہے کسی اچھے سرجن کے پاس جائیں, گیٹ دا تھنگ ٹریٹڈ, بیکاز آپ کے کچھ عرصے بعد آپ کینسر ڈیولپ کر لیں گے. تو آپ کا اگر منہ کھلنا تھوڑا سا بند ہوا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے تو اٹ مینس یو آر گوئنگ ٹوورڈز دا کینسر. بالکل. تھینک یو سو مچ آمنہ, تھینکس فار جوائننگ اس, تھینک یو فار کمنگ, اینڈ انشاءاللہ ویل میٹ یو اگین. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ ہوں گی امیج کنسلٹنٹ, ان کو ہم یہاں جوائن کروائیں گے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے قرۃ العین منصور جو کہ امیج کنسلٹنٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. یو لک ویری پریٹی. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, امیج کنسلٹنسی پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک امیج کنسلٹنٹ کیا کرتا ہے امیج بلڈ کرنے کے لیے؟ بیسیکلی امیج کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کی اوور آل اپیئرنس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائک آپ کی گرومنگ ہے, آپ کی باڈی لینگویج ہے, آپ کا اوور آل جو ہے نا, ایون اس میں جو کہ آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے ہائیجین کا, ہائیجین, تو بالکل مین چیز جو ہے وہ اوور آل ہائیجین جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ اس پہ ورک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو قرۃ, جب پہلے آپ دیکھتی ہو کہ اٹس جسٹ فار گرلز اور فار, نہیں, ناٹ اونلی فار گرلز, یہ تو میرے خیال ہے سب کے لیے بہت ضروری ہے. مطلب ایون آپ ٹین ایجر ہیں, آپ ٹین سے ہی میرے خیال سے آپ بچے کو اسٹارٹ کر دیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ بیسک سمجھ لیں کہ یہ ہیبٹ اگر ڈیولپ ہو جائے نا آپ کے اندر, تو آگے چل کے آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بیسک چیز جو ہے لائک آپ کی پرسنل اپیئرنس جو ہے وہ پرسنل برانڈنگ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کی مین چیز جو ہے وہ آپ کی ہائیجین جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے بہترین برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, کچھ بھی پہنا ہو, کچھ بھی کیا ہوا ہو, جویلری پہنی ہو, جوتے وہ پہنے ہو, سب بیکار ہے, سب بیکار ہے. اگر آپ نے ایک سمپل کپڑے بھی پہنے ہوئے ہو نا, لیکن آپ پراپر ڈریس اپ ہوں اور آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ پراپرلی, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی آپ کا اوور آل اپیئرنس جو ہے وہ اس وقت مطلب ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے کانفیڈنٹ ہیں. ہم انٹیریئر کی تو بہت بات کریں, ایکسٹیریئر از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ انٹرنلی کتنے نیٹ اینڈ کلین ہیں. آمنہ, ایشو یہ ہے انفارچونیٹلی, ہم ویسے ٹینز, آئی بلیو ٹینز ایج سے پہلے ہی ہونا چاہیے, بیکاز دیٹس اے پارٹ آف چھوٹے سے بچے کو اسکولنگ. اب میرا بیٹا ہے 3.5 ایئر, احمد یار. Now I mean I focus on what he wears, اس کا جو کلر کنٹراسٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. I mean I prefer he shouldn't be wearing something funky, اس کی گریس خراب نہ ہو. ایک لڑکے کی کیا گریسفل ہونا چاہیے, اس کو یل نہیں کرنا چاہیے, اس کو چلنا کیسے, اس نے بات کیسے کرنی. دیٹس امیج پرسنالٹی بلڈ اپ آپ یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ اگر اس کو یہیں سے ایک ٹریک دیتے جائیں گے نا تو 10 12 15 سال کی ایج میں وہ خود ہی اس کی گریس ڈیولپ ہو چکی ہوگی اور اسی طرح پوری زندگی اتنی زبردست بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحب نے. اچھا یہ آپ کو میں بتاؤں, جاپنیز اسکولنگ میں ہے ایز فار ایز مائی نالج, یو کے میں بھی کچھ اسکولنگز میں ہے, یو ایس میں بھی کچھ اسکولنگز میں ہے. آپ کو تو یو کے پسند ہی نہیں. وہ یہ جو پرسنالٹی بلڈ اپ ہے نا, دیٹس پارٹ آف دی اسکولنگ, ا ویری ارلی اسکولنگ, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لائک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرح سے لائک آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ بچہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اس طرح بہت سی فیملیز, میرے فرینڈز ہیں, ہمارے بچے ہیں, آئی ایم شیور آپ کے پیرنٹس نے بھی یہ کیا ہوگا رہتا, جب آپ بچے ہوتے ہو آپ نے تبھی بتانا ہوتا ہے بچی کو کہ تمہاری ایڑیاں خراب نہ نظر آئیں, تم سے اسمیل نہ آئے, تمہارے کپڑے گندے نہ نظر آئیں. یہ چھوٹے, آپ نے اتنی اچھی بات کی. یہ ایک فادر ہو کے ان کی ایک ڈیوٹی ہے, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میری بیگم کریں گی. آپ نے بچے کو بتانا ہوتا ہے کہ جی بچے کی ایک چیز دیکھنی کہ کیا پہن رہا ہے, کیا نہیں پہن رہا. بالکل, بیٹوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ دیکھیں موسٹلی
جب یہ لڑکے ہیں کسی بھی ورک پلیس پہ جا رہے ہوتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا اس وقت یہ کہ ان کی اپیرنس ہے. بالکل, کیونکہ ہم صرف یہ نہیں سمجھتے کہ صرف یہ کام جو ہے فیمیلز کے لیے ہے, لڑکیاں ہوں گی تو وہ پراپر تیار ہوں گی. لائک یہ بیسک چیزیں ہیں کہ اگر آپ کتنے اچھی طریقے سے ڈریس اپ ہوئے ہوئے بھی ہوں, آپ کے بال میسی ہیں بالکل نہیں اچھا لگے, آئلی ہے, مطلب آپ نے یہ سب چیزوں پہ بھی مطلب چاہے لڑکے ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور سب سے مین چیز یہ کہ آپ کے کپڑے پراپر آئرن ہوں, کیونکہ لڑکے ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نکالا اور پہن لیا. نہیں, ایک بات سے میں آپ کو بات بتاؤں, لڑکے کچھ بھی اگنور کر سکتے ہیں, کپڑے استری نہ ہونا وہ اگنور نہیں کرتے زیادہ تر. آئرن کپڑے چاہیے ہوتے ہیں لڑکوں کو. نہیں وہ جینزیز میں نہیں ہے یہ ملینیلز میں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ کیونکہ میں بیکاز دھوبی سے بھی شرٹ آئی ہے اس کو بھی فیکلٹی ممبر ایز ویل, ہم ٹرین میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر میں. اچھا, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ جو فائنل ایئر اور تھرڈ ایئر تک کے بچے جو ہیں وہ بھی وہ ایسے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں, بیگی جینس پہنی ہوئی ہیں, اینڈ دے آر ٹریٹنگ پیشنٹس. آئی مین دے غلط ہے. اچھا وہ جو کوئی پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہے یا ڈاکٹر ہے. کیا بات کی ڈاکٹر صاحب نے, زبردست. آپ کی پرسنالٹی وہ ہونی چاہیے کہ دور سے پتا چلے اوکے شی از این آرٹسٹ, ہی از اے ڈاکٹر, شی از اے امیج کنسلٹنٹ. آپ کے بلڈ سے پتا چل جانا چاہیے. آپ کی جو لک ہے, آپ کی اوور آل اپیرنس ہے, لائک آپ بولتے بعد میں ہیں لیکن جو آپ کی جو ایک فرسٹ لک ہوتی ہے, آپ کی جو فرسٹ پریزنٹیشن ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب ہمارے پاس ایز اے پیشنٹ کوئی بھی آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ جیسے اندر آؤ گے نا, آپ آئی مین یہ پرپزلی نہیں ہوگا, آپ جیسے اپنے ڈاکٹر کو دیکھو گے جس طریقے سے آپ کے بات کر رہا ہے, اس میں کتنا کانفیڈنس ہے, اس کی پرسنالٹی کیسے ہے, 50% آپ وہیں کنونس ہو جاؤ گے کہ یار یہ میرا علاج پراپر صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ اچھا نہ ہو, اس کی کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہے, ایون وہ ٹریٹمنٹ اچھی بھی کرے نا تب بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوگے. بالکل ٹھیک ہے. آدھے سے زیادہ آپ کا جو پیشنٹ ہمارا جو بنتا ہے نا کلائنٹیج, وہ آپ کے اپنی پرسنالٹی سے بالکل آپ کی پرسنالٹی کیا ہولڈ کر رہا ہے. بالکل. ردا یہ بالکل بات انہوں نے صحیح کی. ردا آپ کی ہیبٹس جو بن جاتی ہیں بچپن سے وہ پھر آپ کی ہمیشہ رہتی ہیں. گھر میں کیسا تھا کہ ہائیجین کے اوپر کیسا زور تھا کہ امی کا؟ ہائیجین کے اوپر بہت زور تھا, میری امی کا بہت زور تھا. مطلب مجھے لگتا ہے ایسا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی, جتنے ارلی ایج سے آپ وہ چیزیں ڈال دیتے ہیں نا بچے کے اندر, وہ کیری ہو جاتا ہے, وہ گروئنگ ایج کے ساتھ وہ لے کے بڑا ہوتا ہے. بعد میں آپ وہ چیزیں ڈیولپ نہیں کر سکتے. بڑے اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ایم شیور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ان کو ہائیجین ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں لیک کر رہے ہیں. ایکچولی دے ڈونٹ نو. سم ٹائمز دیکھیں ایک سرٹن ایج کے ساتھ آپ کے ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کی اوڈور اور وہ بریتھ اور وہ چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ کے اپنے اوپر بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ٹائم کے ساتھ گروم کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اگر وہ ایک سرٹن ایج میں آپ کی فیملی سے نہیں. اب جیسے اسکول میں بچے, چھوٹی عمر کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے بچوں کی آئیز میں گند ہوتا ہے, وہ ایسے ہی بچوں کو بھیج دیتے ہیں اسکول. مطلب یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, دانت گندے, بچہ برش کے بغیر آ رہا ہے, ہیئر بھی پراپرلی برش بنے نہیں ہوتے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے جو یونیفارمس ہوتے ہیں وہ پراپر آئرن نہیں ہوئے ہوتے, شوز پالش نہیں ہوئے ہوتے. تو یہ بیسک چیزیں دیکھیں, اب وہ بچہ تو ایک چھوٹی ایج میں, لیکن جس طریقے سے وہ آ رہا ہے تو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا پتہ چل رہا ہے نا کہ لائک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. پڑھے لکھے پیرنٹس آتے ہیں, پڑھے لکھے پیرنٹس سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کے بچہ اگر 4-5 سال کا بھی ہے تو ان کے پاس بھی یہ ریئلائزیشن یا اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یا 4-5 سال کا بچہ کیا, مطلب 1 سال کے بچے کو بھی برشنگ نیڈڈ ہے. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں سر یہ تو 4 سال کا ہے, 5 سال کا ہے. چاکلیٹس کھا رہے ہیں, وہ سویٹس کھا رہے ہیں. آئی مین آمنا آنیسٹلی لیٹ می ٹیل یور آڈینس کہ پہلا دانت جو دودھ کا آ رہا ہوتا ہے نا اس وقت برش کرنا لازمی ہو جاتا ہے جی, اور انڈر سپرویژن 7 سال تک کروانا ہے بچے کو. آپ نے ڈاکٹر صاحب جو ایک دانت آتا جی, جو فرسٹ ملکی ٹوتھ کا مطلب ہے چلا جائے گا برش, تو آپ کو گمس کو بھی تو برش چاہیے نا, اس کے لیے اسپیشلائزڈ برشنگ آپ کے آتے ہیں بچوں کے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا ملک وہ کر لیں اسٹارٹ. ہاں
جیسے پہلا دانت آپ کا آ رہا ہے آپ ہلکا ہلکا سا برش کریں بیکاز دیٹ آلسو نیڈس ٹو بی کلین نا, پریکٹس بھی ہو جاتی ہے صحیح. اور وہ اور آپ کلیننس کے لیے ٹھیک ہے. بچوں کے برش آتے ہیں, ہاں جی, بچوں کے ٹوتھ پیسٹ الگ سے آتے ہیں, اچھا, یہ لوگوں کو نہیں پتا, ہاں وہ کیمیکل پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں تو پتا. ڈاکٹر صاحب جو گھر میں ٹوتھ پیسٹ آ رہی ہے وہی استعمال کریں. نہیں آتے ہیں پراپر, نہیں فلورائڈ آئی تھنک زیادہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی فلورائڈ اس کا کنٹینٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے کامن مسٹیکس یا کامن پرابلمس کیا ہیں ڈینٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ آئی مین بیڈ لائف اسٹائل. اچھا, آپ کا بیڈ لائف اسٹائل میں آپ کی جو پیپسیز فلانا, اور یہ جو صبح صبح بیڈ ٹی بغیر برش کے لوگ پیتے ہیں وہ صحیح ہے؟ بیڈ ٹی نہیں وہ خیر nothing I mean you are not supposed to take anything inside before brushing. یہ میں چاہ رہی تھی. ساری رات جو آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جو بیکٹیریاز, گڈ بیکٹیریاز, اول بیکٹیریاز, بیڈ بیکٹیریاز جتنے بھی وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ انوائرمنٹ بناتے ہیں ایسیڈک. سنس ایسیڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے تو صبح آپ اٹھتے ہیں تو ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے, دیٹ از نیچرل. ٹھیک ہے, آپ اگر اس کے ساتھ چائے پانی کچھ پی رہے ہیں تو وہ آپ سارا اندر لے کے جا رہے ہیں, جو کہ یو آر سپوزڈ ٹو اسپٹ آؤٹ, وہ سارا آپ اندر اسپٹ ان. لوگ نہار منہ پانی پینے لگ جاتے ہیں. نہیں, دیٹ از رانگ. That is wrong. آپ نے کلی کرنا ہے, صاف ستھرا ہونا ہے, ناٹ برش نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ کلی کر کے پھر جو چیزیں. اچھا جیسے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی, جیسے بچپن میں ہم سنتے تھے کہ لائک اگر آپ نے رات میں سونے سے پہلے ٹیتھ برش کر لیا ہے تو صبح اٹھتے کے ساتھ آپ کو فوراً برش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ کانسیپٹ تھا پہلے نا, غلط تھا یہ, ہے نا. ہاں بالکل. آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے برش کرنا ہے ٹو میک دیٹ انوائرمنٹ کلین ٹو ٹیک اینی تھنگ ان سائڈ. سو دس از میں بتا رہا ہوں نا, ساری رات آپ کا ایسیڈک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. آپ نے صبح اٹھ کے کوئی بھی چیز لی, وہ سارا گندا والا انوائرمنٹ آپ اندر لے کے جاتے ہیں. ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, دانت نکالنے کے بجائے اس کی ٹریٹمنٹ کیوں کی جاتی ہے اگر کوئی دانت ایسے؟ بیکاز آئی تھنک میں کروڑوں کا بھی دانت لگا دوں کو نیچرل دانت کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو وی ٹرائی, ایوری گڈ ڈینٹسٹ از گوئنگ ٹو ٹرائی لیول بیسٹ کہ وہ دانت پرزرو ہو, سیو ہو. دیکھیں اگر ہم مثال کے طور پہ کسی دانت میں کوئی کیوٹی ہوئی ہے, کافی ایڈوانسڈ ہے, ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹ پروسیجر کرتے ہیں ٹو پرزرو دیٹ ٹوتھ. اگر روٹ کینال ہمارا 6-8 سال اور چل جاتا ہے تو بہتر نہیں کہ بجائے جو دانت میں آج نکالنا تو وہ 6-8 سال اور رہ جائے. ایک اور چیز, کچھ بچوں کے دانت جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ گر نہیں رہے ہوتے, ایون 14-15 میں بھی آ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہارڈ چیزیں کھائیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر دیکھیں ایک تو خیر اینیل آپ کا بچوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ سے شروع میں پروگرام میں کہا تھا کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے ڈینٹسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے. اگر وہ نہیں جاتے ہیں اور وہ ریٹینڈ رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پرماننٹ دانت ہیں آئدر وہ آئیں گے نہیں جی, اگر آئے تو وہ غلط جگہ پہ ربٹ ہوں گے, مینس ایب نارمل پوزیشن پہ ہوں گے. اگر آپ اینیلی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, اس نے انٹرسیپٹ کیا ہے, وہ پراپرلی اس کو اپنی ٹائم پہ نکالے گا تو وہ دانت ٹائم پہ آ جائے گا اپنے اور صحیح جگہ پہ آئے گا. سو دس از واٹ اے بینیفٹ آف اے روٹین ڈینٹل چیک اپ از. رضا آپ نے نہیں جانا اور کسی ڈاکٹر کے پاس, اب آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہی جائیں. آپ ایک اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ بن رہے ہیں. اب آپ نے ڈاکٹر کے پاس, ان کے پاس ہی جانا ہے. میں ایک چیز بتاؤں مزے کی, آئی تھنک مزے کی تو نہیں ہوگی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک چیک اپ ضرور ہونا چاہیے. میں کبھی آج تک ڈینٹسٹ کے پاس, کیوں آج تک نہیں گئی. ایسا کیوں؟ نہیں, مجھے مطلب مجھے ایسے فیل ہوا کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں ڈینٹسٹ کے پاس. مجھے بھی 10 سال ہو گئے. آپ کو بتاؤں ڈینٹسٹری کا سمپل سا رول ہے, جب تکلیف ہو, مینس آپ کو پین ہو, بلیڈنگ گمس ہو, اس کا مطلب آپ بہت ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہیں. اچھا جی, ڈینٹسٹری کا خوبصورتی کہیں بدصورتی کہیں جو بھی کہیں, اس کا یہ رول ہے کہ آپ کا مائلڈ ٹو ماڈریٹ سٹیجز میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کسی ڈیزیز میں. ڈاکٹر صاحب میں بھی 10 سال سے نہیں گئی ہوں, تو آپ کو دکھانا چاہیے. 10 سال ہو گئے. بات وہی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم ان چیزوں کو اگنور کر دیتے نا, کہ کوئی تکلیف پہ نہیں مطلب اتنی ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, اچھا میں اپنے بچوں کو ضرور لے کے جا رہی ہوتی ہوں, اچھا لیکن مزے کی بات خود نہیں. امیج کنسلٹنسی میں ایک چیز اور آ جاتی ہے, ٹیبل مینرز, کہ ہمیں مینرز آنا, کہاں بیٹھ کے کیسے کھانا ہے, کیا کرنا ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ جب گروم کر رہی ہوتی ہیں, ابھی آپ کس طرح گرومنگ کر رہی ہیں, آپ کا کیا طریقہ ہے, آپ کلاسز دیتی ہیں؟ بالکل, جس کو جیسی نیڈ ہوتی ہے اس حساب سے. لیکن بات یہ کہ جو ٹیبل مینرز ہے نا, دیکھیں اب تو یہ امیج کنسلٹنٹ کے پاس چلا گیا, لیکن
پہلے لائک ہمارے بچپن میں یہ سب چیزیں ہم اپنے گھر سے لرن گھر سے سیکھتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس, ہماری امی کا یہ حال تھا کہ لائک اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو کسی کے منہ سے اگر ذرا سی آواز آ جاتی تھی نا تو لائک اس پہ یہ ہوتا تھا کہ مطلب ہمیں اتنی کوئی ڈانٹ پڑتی تھی کہ ہم نے پتہ نہیں, تو ہم نیکسٹ ٹائم اتنا کیئرفل ہوئے کہ ہمارے منہ سے کبھی آواز نہ نکلے. بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں لائک دیکھیں قرۃ, مین کامن آج کل آپ کو کیا لگتا ہے امیج کنسلٹنسی میں کہ سب سے پہلے 4-5 چیزیں کون سی ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے ٹو بلڈ اے گڈ امیج؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے پاس میں یہ سینس ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ کیا چیز پہننی. بالکل ٹھیک, مین چیز یہ ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ, ایون اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دوں نا, بہت سارے پیرنٹس جاتے ہیں بچوں کے اسکول میں پی ٹی ایم میں, مطلب ایک میں ایگزامپل دے رہی ہوں, کچھ پیرنٹس ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل چپلیں پہن کے, لائک میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں, لائک یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی کہ آپ کے پیرنٹس جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کیسے جانا چاہیے, اور دانت تو چل ہی رہے ہیں, دانتوں کے سوال تو ہم کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. بہت دنوں بعد شیف مائدہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پورے کتنے 4 مہینے بعد 4 مہینے کے 5 مہینے ہو گئے, رمضانوں میں ملاقات ہوئی تھی. ایسا ہی کیا چل رہا ہے مائدہ؟ بزی چل رہی ہے لائف, کام شام چل رہا ہے, انٹرنیشنل پروجیکٹ زیادہ چل رہے ہیں, اور ابھی جیسے ہی میں آئی تو یہ میرا دوسرا گھر ہی ہے تو میں یہاں پر آ گئی. فیملی کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں 2 بریک فاسٹ والی چیزیں. ٹھیک ہے, ہیلدی چیزیں بنا رہے ہیں. ایک کرمسن چیز ٹوسٹ بنا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کہ جو ہم بنائیں گے کرسونٹس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم بنا رہے ہیں ریمبو بال, اور وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے. اور یہ راکٹ لیوز ہیں, تو ہم بہت زبردست کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا ہیلدی بھی ہو اور فلیورز بھی ہوں, سب کچھ ہو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم کرسونٹ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کرسونٹ یہاں پہ کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. پروٹین آپ اس میں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں سوسیجز کا استعمال کر رہی ہوں, آپ کا جو دل چاہے آپ پروٹین کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں ہم چیز لیں گے اس کے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم راکٹ لیوز ایڈ کریں گے اور ہم اس کو ٹوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چلو میں یہ شروع کرتی ہوں, یا یہ آپ تھوڑی سی اس میں میری ہیلپ کریں؟ ہاں میں بالکل کرتی ہوں, لیکن آپ نے تو بہت ہائیجین کا خیال کیا ہوا ہے. گلوز پہنے ہوئے, میں اب ہاتھ پہ, خیر میرے ہاتھ صاف ہی ہیں. گلوز ہیں اگر آپ پہننا چاہیں تو. گلوز ٹھیک ہے. واہ بھائی, تو ان کو پہننے میں جو ٹائم لگے گا اتنے میں تو شو ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ہائیجین پہ کیونکہ ہم بات کریں تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. ساری بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں, ہاتھوں سے. ایسا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاتھ اگر آپ کے صاف ہوں گے تو ہی آپ بچ سکیں گے جرم سے. اچھا جی, ہم نے یہاں پہ جو ہمارے سوسیجز تھے ان کو آلریڈی کٹ کر کے رکھا ہوا ہے. وہ سوری, ہم نے شیلو فرائی کر لیا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. ہاں جی, ہم نے یہ کر لیا تھا. آپ اس کو اسیمبل کریں. ٹھیک ہے, آپ اس کو اسیمبل کریں, آپ اس کے اندر سوسیجز ایڈ کریں, فلنگ کریں. بس آئی تھنک ہاں یہ بہت انف ہے. ہم اس میں چیز ڈالیں گے اور راکٹ لیوز ڈالیں گے. تب تک میں ہمارا جو ریمبو بال ہے, بریک فاسٹ بال جس کو ہم کہتے ہیں, گرینولا بال بھی, ہم نے اس میں فروٹ یوگرٹ بنا کے رکھی ہے جس میں ہم نے بلو بیریز کمپوٹ کا استعمال کیا. کمپوٹ بنانا بہت آسان ہے. آپ نے بلو بیریز کو شوگر کے ساتھ, تھوڑا سا آپ براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو پین کے اندر تھوڑا ٹوسٹ کرنا ہے, دین اس کو بلینڈ کر لینا ہے, اور ہم نے اس کو یوگرٹ کے اندر مکس کر دیا. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ یوگرٹ بن گیا ہے. آ جائیں گے. آئل یہ کہاں رکھنے ہیں میں نے؟ اس کو ٹوسٹ کرنا ہے نا؟ ہاں جی, بہت ہلکا سا آئل ہمارا گرم ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ٹاس کرتے ہیں اور ہم اس کو اس میں رکھیں گے. جب تک میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جلدی سے, اس کو ہم ہماری جو یوگرٹ ہے اس کو ہم ہمارے اس بال کے اندر ایڈ کریں گے. یہ بہت ہی مزیدار, کلرفل اور بہت ہی ہیلدی آپ کا پورا میل بن جاتا ہے. فلیور آپ اس میں یوگرٹ میں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں نے بلو بیریز کا استعمال کیا ہے, اور فریش فروٹ سے استعمال کریں زیادہ بہتر ہے. ردا آپ آ سکتی ہیں کچن میں اگر آنا چاہیں. اور جی
ہم اس کے اندر ایڈ کریں سیزنل فروٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. میں اس کے اندر استعمال کر رہی ہوں پیچ, آڑو جو میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھے ہیں. واو, یہ بن رہے ہیں بھائی ساسیجز والے. آپ اچھی کوکنگ کرتی ہوں گی مجھے لگتا ہے. آمنہ بہت اچھی کرتی ہیں. کرتی تو ہوں لیکن اب نہیں زیادہ کرتی, لیکن ایک شیف نے کہہ دیا تو اس کا مطلب میں نہیں, آمنہ بہت اچھی کرتی ہے. میں بھی وہاں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے آن اسکرین یہ کرنا پڑ جائے تو میں تو کبھی بھی ٹائم فریم کے اندر نہیں کر سکتی. اچھا, ہاں میں نہیں کر سکتی. ویسے آپ کھانا وانا بناتی ہیں؟ مطلب بنا سکتی ہوں لیکن ایسے نہیں کہ جلدی سے 10 منٹ میں. اچھا, میں بھی سوچ رہی تھی, آپ نے مجھے بلا لیا. ہم اگر میزن پلس کر کے رکھیں تو ہم ایزیلی بنا سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہ یوگرٹ کو پہلے سے فلیور کر کے رکھا تھا, تو فروٹ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کے سیزنل اس میں یوز کر سکتے ہیں. ہم نے پیچ اور اس کے اندر استعمال کیا ہے ریڈ گریپس کا. آپ اس میں گرینولاز بھی ڈال سکتے ہیں, آپ اس میں چاکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جی ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں تھوڑی سی چاکلیٹ, اور یہ ہیلدی آپشن نہیں ہے چاکلیٹ, لیکن فلیورز کے لیے ہم تھوڑا سا ڈال رہے ہیں اس کو. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ راکٹ لیو آپ کی سکن کے لیے بہت بہت اچھے ہیں. ویری گڈ فار یور سکن. جی یہ کیا یہاں رکھ دوں؟ ہاں جی, آپ اس میں ہم ٹوسٹ بہت ہلکا سا کریں گے, آپ اس میں رکھ دیجئے. میں اس کو جگہ نہیں ہے نا, مجھے دیجئے, آپ یہ آپ کیجئے. چلیں آپ بھی ردا کچھ محنت کریں. ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے آلریڈی, ہو گیا. بس ہم اس کو یہاں پر, یہ بہت ہی آسان اور ہیلدی ہمارے ٹوسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صبح صبح آرام سے بنا سکتے ہیں بہت ایزیلی. آپ کو اب مارکیٹ میں بہت ایزیلی جو ہے کروسانٹس مل جاتے ہیں, بہت اچھے کروسانٹس مل جاتے ہیں. آپ کوئی بھی میٹ یوز کر سکتے ہیں, کسی بھی قسم کا چیز استعمال کر سکتے ہیں. ساسیجز بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ساروں کے لیے ایک ہیلدی میل ہے یہ, بہت زیادہ. آپ اس میں بناناز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں اس میں بنانا کا استعمال اس لیے نہیں کری کیونکہ یہ شاید تھوڑی دیر بعد کنزیوم کیا جائے گا تو بناناز رپ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو میں اس لیے بناناز کا اس میں استعمال نہیں کری. یہ ہمارا, آپ اس میں گرینولاز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمارا یہ ریمبو بال ریڈی ہو گیا, اور یہ ہمارے کرمسن ٹوسٹ ریڈی ہو گئے. کرمسن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کرمسن ٹوسٹ جو ہوتے ہیں اس میں میٹ بھی ہوتا ہے, چیز بھی ہوتا ہے, ہیلدی راکٹ لیوز بھی ہوتے ہیں. آپ اس میں راکٹ لیوز کی جگہ لیٹس یوز کر سکتے ہیں, آئس برگ کر سکتے ہیں, جو آپ کو پسند آئے آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. گرینری ہو جاتی ہے نا تھوڑی اندر, مزے کا سیلڈ ٹائپ کا. ردا آپ سب کھا لیتی ہیں یا ڈائٹ پہ ہوتی ہیں؟ میں ڈائٹ پہ بھی ہوتی ہوں تو میں سب کھا لیتی ہوں, کم کوانٹٹی میں سب کچھ کھا لیتی ہوں. سب کھایا جاتا ہے, کھانا پینا بھی ضروری ہے, اور آپ کی ایک اچھی ڈائٹ ہونا بہت. آئی تھنک آمنہ مجھے لگتا ہے کہ کھانے کا جو ٹائم, اب اور کیا بن رہا ہے؟ ہم نے یہ 2 چیزیں ریڈی کرنی تھی, ہماری ریڈی ہو گئی ہے. تو ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل جا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ یہ انجوائے کریے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. چاکلیٹ بھی ڈالی آپ نے؟ ہاں جی, میں نے اس کے اندر چاکلیٹ ایڈ کی ہے. اوکے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جو ہم چاکلیٹس وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ دانتوں کے لیے کتنی چاکلیٹس ہمیں کھانی چاہیے اور کتنا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, اینی تھنگ ایکسیسو, چاہے وہ چاکلیٹ ہو یا چاہے وہ شوگر ہو, چاہے وہ جوسز ہوں یا نیچرل شوگر ہو, ایکسیسو فارم میں تو آپ کو ظاہر وہ ڈیمیج کرے گی باڈی کو. اوور ٹو یو. آپ بتا رہی تھی کہ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آئیں تو کس طرح آپ تیار ہو کے آئیں یا کیا؟ دیکھیے کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے میرے حساب سے. لائک میں اگر کسی کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ کوئی بہت زیادہ اوور مطلب تیار ہوا ہے, لائک ایکسٹرا بہت برائٹ کلرز پہنے ہوئے, بہت زیادہ جیولری پہنی ہوئی, مطلب جس کی نیڈ نہیں ہے, تو ایسی چیز کرنا میرا خیال ہے وہ بہتر نہیں لگتا. کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس, مطلب آپ اب اسی طریقے سے تیار ہو جہاں جو ریکوائرمنٹ ہے, جیسی ریکوائرمنٹ ہے جہاں کی آپ اس طرح وہاں پہ اسی طرح سے تیار. میں تو لڑکیوں کو جم میں دیکھتی ہوں فل میک اپ میں آتی ہیں, حالانکہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں, اور اسمیل آ رہی ہے. ہاں, تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے نا ان سب چیزوں کا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جن کی تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیں, اگر آپ ایک بہتر وے میں, ایون مطلب میں نے یہ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل اس لیے دی تھی کیونکہ موسٹلی لوگ جب بچوں کے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, میں پک کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ دیکھیں پک کرنے کے لیے تو جب مدرس اپنے بہت سارے کاموں کو گھر پہ چھوڑ کے یا ان کاموں کے بیچ میں سے نکل کے آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جب آپ اسپیشلی پی ٹی ایم وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچرز سے مل رہے ہوتے ہیں, تو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو, ٹھیک ہے, آپ اپنی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں.
تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ مطلب ایک تو مطلب آپ وہ پہنیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں, لیکن چند چیزوں کا خیال جو ہے جس میں ایک تو ہائیجین ہے, لیکن کلرز کا بھی ایک لڑکی کے لیے امیج بلڈنگ کے لیے امیج کنسلٹنسی اگر آپ کرتی ہیں ایک لڑکے کے لیے کرتی ہیں تو مین 5 چیزیں جو ہمارے ویورز کو پتہ ہوں کہ جی انہوں نے یہ کرنی ہے کہ آپ کے بال صحیح ہوں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں. دیکھیں جی موسٹ امپورٹنٹ یہ کہ ایک تو ہیبٹ بنا لیں, چاہے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, چاہے ایک مطلب ہم جیسے میچور ایج کے بھی ہوں, تو یہ ایک ہیبٹ ہو کہ آپ نے جب گھر سے باہر جانا ہے نا تو آپ نے پراپر بات لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ پراپرلی بات لیں گے تو آپ کے بال بھی شیمپو ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ میسی نہیں ہوں گے, اس میں آئل نہیں ہوگا, اور آبویسلی آپ نے برشنگ بھی کرنی ہے ان کی پراپرلی. آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں تو ہم اس حساب سے کپڑے پہنیں, کلرز کو اس حساب سے چوز کریں, اور سب سے مین چیز یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چیپر لک نہ دے, ٹھیک ہے, آپ فلیشی نہ ہو. جی ایگزیکٹلی, آپ بہت اچھی برانڈس, مطلب کوئی ضروری نہیں ہے, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, لیکن جو کچھ بھی آپ ویئر کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. جی ڈاکٹر صاحب, اورل ہائیجین کا کیا کیا خیال رکھیں؟ Brush twice, like early morning before the breakfast and going before. اور middle میں کر سکتے ہیں, like in between. Depends کرتا ہے, آپ نے اگر بہت زیادہ کوئی چیز والا برگر کھا لیا ہے یا پیزا کھا لیا ہے تو it depends, کیونکہ بہت sticky ہے, so وہ آپ خود ہی سے پتہ چلے, but these two are mandatory things نا روٹین کا. Floss is very important because جس طرح آپ کا proper brushing ہے تو flossing is also very important. Toothpick بھی کر سکتے ہیں. Toothpick is sort of a flossing but usually اس کے drawbacks بہت زیادہ ہیں, تو you need to have that thread والی flossing جو ہوتی ہے interdental. ردا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہوں don't play with it. ہاں کچھ لوگ play کرتے ہیں نا اس سے. وہ habitual نہ ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا آپ کی brushing ہو گئی, flossing ہو گئی, mouth washes I don't recommend because mouth wash routine, mouth wash is mouth washes are actually medicated, اور میڈیکیشن آپ تبھی دیتے ہیں جب کوئی بیمار ہو, ٹھیک ہے, تو روٹین کی ماؤتھ واش جو لوگ کافی زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ اسٹیننگ ہوتی ہے, آپ کی انیمل سرفیس ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ اٹ. آپ کے اینیول وزٹس ہیں, بالکل اپنی ہائیجین کا خیال رکھنے کے لیے. اگر آپ کا پیلا پن آ رہا ہے اس کے لیے لوگ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں, یہ آن لائن چارکولز اور یہ سب منگوا لیتے ہیں, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. چارکول ٹوتھ پیسٹ آر یوزلی ایبریسیوز, کنٹین پاؤڈرز بھی ہیں, نہیں ٹوٹلی, آئی مین آئی ایم ناٹ, سوڈا مل لیتے ہیں. دس از سم تھنگ جو آپ کی انیمل لیئر کو ریموو کرے. انیمل از اے پروٹیکٹیو لیئر آف یور ٹیتھ, نیچرل, وہ گئی تو آپ کے دانت گئے. بالکل. ردا آپ کیا میسج دیں گی اپنے فینس کو, ویورز کو, کہ ہائیجین کا کیسے خیال رہا؟ بس میں یہی کہوں گی کہ ہائیجین کے لیے اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کو بھی اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو خیال کریں, اور سب سے بہتر بات یہ کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی جس کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیمیج ہوتی ہے, آپ کا کانفیڈنس ڈیمیج ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہائیجین از ویری مچ امپورٹنٹ, انٹرنل کلیننگ از ویری مچ امپورٹنٹ, انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز آپ کو اچھے پریزنٹیبل اپنے آپ کو رکھنا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت بہت شکریہ. ہائیجین پہ آج بات ہوئی ہے, آئی ایم شیور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنا دانت جو ہے سب سے پہلے باہر آتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کچھ پھنسا ہو, کچھ خراب ہو, کچھ دانت خراب ہو رہے ہیں, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اسمیل نہ ہو. اگر آپ صبح میں آ رہے ہیں, آپ الائچی, ڈاکٹر صاحب الائچی کھانے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے, ماؤتھ فریشنر رکھ لیں, اپنے ساتھ کوئی سونف رکھ لیں, شوگر فری گمز آتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آپ, وہ آپ کھا سکتے ہیں. تو کوشش کریں, لوگوں کے گمز بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کلین کروائیں, اور اپنی ہائیجین کا جیسے قرت نے بھی کہا کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپیرنس اچھی ہونی چاہیے. اس پہ آج ہم نے بات کی, آپ کو کیسا لگا شو, آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمیں انسٹاگرام پہ. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ. خدا حافظ.